बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। हमारा आपका रोजाना का साथ होता है। सो जनाब, कराची से जिक्र कर लेते हैं। कराची में तो ज़रा अगर हम पहले ज़रा मौसम की बात कर लें, अब समझ नहीं आ रही इसको धुंध कहें, इसको फॉग कहें, इसको डस्ट की एक लेयर कहें, क्या है। आज मैं देखा था विजिबिलिटी काफ़ी मुतासर हो रही थी। एक लेयर है और गुज़िश्ता रात 9-10 बजे से ना एक धुंध सी छाई हुई है, समझ से बाहर है कि डस्ट लेयर है। भाई ये डस्ट का साथ जो हवाएं चल रही है ना, उसके साथ साथ धुंध भी आ गई है, तो खुनकी भी है, लेकिन आ नहीं रही है, तो इसमें सर्दी नहीं आ रही। अच्छा, अब हर घर में हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह से भाई ये मौसूल हो रही है कराची में खबरें, कोई ना कोई घर में बीमार है। अच्छा, बीमार क्या है? गला खराब है, नज़ला जुकाम है, सर में दर्द है, आंखों से पानी निकल रहा है। सो अगर हमारी आवाज़ डिफरेंट साउंड कर रही हो तो आप समझ जाइएगा जी कि हम कराची के वेदर से जी मुतासर हो गए हैं। वो वेदर भी कुछ ऐसा है ना कि समझ नहीं आ रही कि या तो आगे आ जाए या पीछे से चला जाए। मतलब ना वो गर्मी है ना सर्दी है, कुछ बीच का ही कुछ चल रहा है। और ये वेदर मैंने खैर पिछले साल भी एक्सपीरियंस तो किया कर चुके। मैं समझी थी आपकी फर्स्ट सर्दी होगी यहाँ पे। नहीं, सेकंड सर्दी। लास्ट ईयर भी तो सर्दी। वुड यू कॉल इट सर्दी? नो, इट्स नॉट सर्दी ना। वैसे मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के हुडी तो निकाल ली है, पता नहीं वो पहनेंगे कब, लेकिन सर्दी वाला माहौल नहीं है। तो यहाँ तो लोग भाई वो जो कहते हैं ना जैकेट, लेदर जैकेट, वो पहनने को बड़ा उनका दिल होता है, वेलवेट पहनने को, बट सोचते हैं नहीं यार, मतलब क्या। लेकिन जनाब सर्दी का माहौल तो नहीं है कराची में, लेकिन कराची में डर का माहौल जरूर है। डर का माहौल। अच्छा, ये पॉजिटिव वे में हम बात कर रहे हैं। इट्स अ पॉजिटिव डर, जिसे हम डिटरेंस कहते हैं। और साथ ही जी एक चीज जो हम हमेशा कहते हैं जी, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। सिस्टम का रोना हम बड़ा रोते हैं, सिस्टम आ जाए तो बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे। तो जनाब अब आ गया है सिस्टम ई चालान का, विच इज़ सो गुड, बहुत अच्छी बात है। और मेरी जो दूसरे शहर के हमारे पाकिस्तानी उनसे बात हो रही थी तो वो थोड़े हैरान है। वो कह रहे हैं तो हमारे यहाँ नॉर्मल बात है कि भाई फाइन होता है, और आपने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, आपने हेलमेट नहीं पहना तो इस पे तो। लेकिन कराची में ऐसा नहीं होता था। कराची में आपको हमेशा कोई ना कोई ओवरटेक करता नजर आता था, कोई ना कोई जल्दी में नजर आता था। लेकिन अब कराची में ना मंजर बड़े बदल गए जब से ई चालान लगा है। नाज़रीन, जो अब आप स्क्रीन पे मुलाहिजा कर रहे हैं ये कराची है, ये वाकई कराची है। आप देखिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले सिमेट्री के साथ, चाहे बाइक है, रिक्शा है, गाड़ी है, खड़े हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर भी नहीं आ रहे। दूसरी बात, आप अगर शाहराह फैसल पर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी मेन शाहराह पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम तो खैर मतलब हमारा रवैया कराची में कुछ इस तरह का था कि हम जो फास्ट लेन है उसको हम रेसिंग ट्रैक समझते होते थे। वहाँ पर 100 पे गाड़ी, अब हम देखते हैं वहाँ पर 60 पे गाड़ी चल रही है छोटी, और बड़ी गाड़ी जो है वो मिड में 30 की रफ्तार से चल रही है। भाई हमारा तो मिजाज ये था कि हम तो मीटर देखते ही नहीं थे किस रफ्तार पे जा रहे हैं। फर्स्ट लेन का मतलब तो हमने 70, 80, 100 समझ लिया था। शाहराह फैसल की मैं बात आपको बता रही हूँ, फर्स्ट लेन से मुराद हमने ये ले ली थी। लेकिन जब से जी 60 जो है वो कहते हैं ना एक नंबर फिक्स हो गया आपकी स्पीड का, तो लोग बड़ा ध्यान रख रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल जो है उस पर ख्याल रखना है। बाइक वाले ख्याल, क्योंकि बाइक वालों को तो सबसे ज्यादा जल्दी होती थी। वो कहते थे चलें गाड़ियां तो आती रहेंगी, हम निकल जाते हैं। एक और भी तो रवैया था हमारा, क्या? सीट बेल्ट पहनी नहीं हुई गाड़ी वालों ने, और यहाँ पर फोन लगाया हुआ है। अब अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और आप फोन सुन रहे हैं वाइल ड्राइविंग, तो आप फौरन आपकी शनाख्त होगी, रीचलान पे घर आएगा। मैंने अच्छा मज़े की बात आपको बताता हूँ, कल रात 2 बजे की बात है, 3 तलवार वाले सिग्नल के ऊपर। 3 तलवार वाला सिग्नल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना ना वहाँ बंदा ना बशर, 2 बजे का रात का टाइम है, और सिग्नल चल रहा था 90 सेकंड्स का, और 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, एक मेरी गाड़ी और 2 गाड़ियाँ और। अच्छा, मेरी 2-3 सजेशन है। बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा फैसला है, होने चाहिए चालान, और इतनी सख्ती भी होनी चाहिए। और ये जी अवाम को आप डिसिप्लिन कर रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन जब आपने 3 बजे का जिक्र किया ना, 3 बजे कराची में बंदा अगर सिग्नल पे खड़ा हो और पुलिस ना हो तो आप जी थोड़े से आपकी कांपें टांग जाती हैं। आप सोचते हैं अभी कोई आएगा, टक टक नॉक करेगा, आपसे कहेगा मोबाइल ले। तो यहाँ पर एक सजेशन ये है कि आप भाई उस वक्त आप ट्रैफिक नफरी वहाँ पर तैनात कर दें जब ऐसा सुनसान वक्त हो, ताकि ज़रा लोगों को डर हो कि भाई हम अगर सिग्नल पे खड़े हैं तो कोई आकर हमारा मोबाइल ना छीनेगा। ये लोगों को एहसास हो तहफ़्फ़ुज़ का। एक ये कर दें, थोड़ा सा जी ज़रा चालान कुछ ज़्यादा है। अब सोचे कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, वो कहाँ से इतना भरेगा? तो ज़रा इस पर नज़रसानी करें। लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला है और इसको जारी रखना चाहिए, इस पर इसी तरीके से अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल, और इस चीज़ को फिर आपकी वही बात जहाँ से आपने बात स्टार्ट की थी कि हम सिस्टम का रोना रोते थे। नाउ देयर इज सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, इम्प्लीमेंटेड।
بس چینج از ویری ہارڈ ٹو ایکسیپٹ سم ٹائمس اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس. تو اب آہستہ آہستہ یہ کہ ہمارے رویے اس کے ساتھ سنکرونائز کر جائیں گے اینڈ ویل لرن. ہم لاہور میں بھی سیکھا تھا, ہم کراچی میں بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. بس چلانز جو ہیں, جو ٹکٹنگ ہے, وہ تھوڑے اگر آپ کم کر دیں تو ایک چیز دیکھیں ٹیکنالوجی کا مجھے ایک سب سے اچھا فائدہ لگا, جب ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے نا, اس میں جھگڑے ہوتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈس, پھڈے ہوتے ہیں سڑک پہ جی, ٹریفک اہلکار اور شہریوں میں جی تو میں ہو گئی کہ بھائی یہ کیا. لیکن جب ای چالان اور اس طریقے کا ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے, آپ کے گھر پہ ڈائریکٹ چلان آ رہا ہے, دین پھر کہتے ہیں نا وہ ایک فیس ٹو فیس کنفرنٹیشن کا معاملہ بھی نہیں آ گئی نا. یہی تو ڈیٹرنس یہیں سے تو مزید قائم ہو رہی ہے. اچھا, لیکن کچھ واقعات بھی ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ قانون نافذ کروانا جن کا کام ہے وہی قانون پہ عمل نہیں کر رہے. اب اگر آپ یہ فوٹیج دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکار نے ای چالان سے بچنے کے لیے ایک انوکھا سا حل نکالیا. اب دیکھیں سرکاری پسٹل بھی لگی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ نمبر پلیٹ پہ غور کریں تو نمبر پلیٹ کے جو نمبرز ہیں وہ مٹے ہوئے ہیں. صرف فرسٹ نمبر نظر آ رہا ہے, اٹس 9, دیٹس اٹ. باقی نمبرز چھپائے گئے ہیں. اچھا, یہ ڈیڑھ ہوشیاری کر رہے ہیں, لیکن بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کب تک کریں گے؟ کسی دن تو آپ پکڑے جائیں گے نا اس ساری صورتحال میں. لیکن بھائی ایک شہری نے جی یہ پوسٹ کیا, شہری بھی بہت تیز ہے, انہوں نے کہا آپ ہمیں پکڑ رہے ہو, ذرا ہم آپ کو بھی بتا دیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا, ای چالان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں اب ذرا آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, وہ کراچی سے اٹھ رہی ہیں, وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے. باقی میں نے پبلک کی طرف سے اس کا کافی زیادہ اپریسیشن دیکھی ہے ٹو بی آنیسٹ. لیکن سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ دو سیاسی جماعتیں, جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کی بات کر لیتے ہیں. ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان جماعت اسلامی کہتی ہے جی کہ انفراسٹرکچر درست کیے بغیر, یعنی کہ کراچی کی آپ روڈز دیکھیں, جگہ جگہ کھڈے ہیں, جگہ جگہ عجیب صورتحال ہے. ایسے میں ای چالان کو کراچی کے شہریوں پر لاگو کرنا زیادتی ہے. اب ایم کیو ایم پاکستان نے ای چالان بند کرنے پر جی کہا ہے کہ اسے بند کیا جائے, نہیں تو جو ان کا پرانا ایک طریقہ تھا نا کہ احتجاج کریں گے, یعنی شارع فیصل پہ احتجاج کریں گے, دھمکی دے دی ہے. اور رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار ای چالان کراچی والوں کو کہتے ہیں جی لوٹنے کا ایک نیا دھندا ہے. تو میں سب نہیں بتا رہی, وہ ان کی زبانی سن لیں آپ. اگر لاڑکانہ میں بھی ہو رہا ہے یہ چالان تو کراچی میں ہو. سر, کراچی کو لوٹنے کا نیا حربہ گڑا گیا ہے, تو ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ دورہ معیار اب نہیں چلے گا بھائی, سڑکیں تم نہ بناؤ اور اس میں دیر ہو, ہم تھوڑا سا تیز چلے جائیں, ڈمپر لوڈر کی ہمیں پچھلے مزید اپنے مال میں انہیں چونچ نہیں مارنے دی. 10,000 موٹر سائیکلیں بھی فیصل پہ ہم نے چابی بند کر کے کھڑی کر لی, اور آگے ایم کیو ایم کی قیادت, پیچھے موٹر سائیکلوں کا جلوس. ہم اپنے تیور 8 نومبر کو آزمائیں گے, شہر تم خرید لو, حکومت ہم چلائیں گے. موٹر سائیکلوں کا جلوس لے کے شارع فیصل پر نکلنے کی بات کر رہے تھے فاروق ستار صاحب. اچھا, اسی طرح ہی پھر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے یہ کہا کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باوجود کراچی میں بھاری بھرکم ای چالانوں کو ڈرامہ سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. کہا کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے اپنا میئر بنایا, اب تک ٹاؤن کو اختیارات منتقل نہیں کیے. تو انہوں نے مزید کیا کہا, سنتے ہیں. 15,000 بسوں کی ضرورت ہے کراچی کو, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹس کہہ رہی ہیں. 400 بسیں لا کر بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے, سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہے, اور ای چالان کتنا ہو رہا ہے؟ 25,000, 20,000, 10,000, 5,000. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ دیہاتوں پہ تو انہوں نے پہلے قبضہ کیا ہوا ہے, اب شہر پہ بھی قبضہ جما لیا ہے. S3 نہیں بن رہا. کراچی سرکولر ریلوے 6-8 دفعہ اس کا افتتاح کر چکی ہے, مختلف گورنمنٹس نہیں بن رہا. گرین لائن یہ جو یہاں سے جاتی ہے آگے جا کے رک گئی ہے, وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی. ریڈ لائن نے یونیورسٹی روڈ کا بڑا غرق کر دیا. اچھا, یہ جو حافظ صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں تھوڑی بہت لاجک بھی ہے. آپ پبلک ٹرانسپورٹ اس تعداد میں نہیں ہے, لیکن سسٹم آ گیا ہے, اب آہستہ آہستہ اس پہ کام کریں. جو فلاز ہیں وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے بعد ہی اس میں بہتری آ سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں انہیں تیز کیا جائے تو اوور آل جی آہستہ آہستہ شہر جو ہے پھر وہ ایک کہتے ہیں نا پروگریس کرنا شروع کر جائے گا اس فیکٹر میں کہ بھائی اس سیکٹر میں کہ آپ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتے دیکھیں گے. اور انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, یس وی ایکسیپٹ وی ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم آئے روز کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, پر جہاں پر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں وہاں پر سراہنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے, اس کو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں اور آپ تک اس کے حقائق پہنچائیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پہنچائیں. دس از وٹ آئی بلیو جرنلزم از.
नाउ द फैक्ट कि ई चालान्स यस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस लेवल का नहीं है और गड्ढे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, लेन्स का लोगों को नहीं पता। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ ये है जो शॉर्ट टर्म है कि हमने खुद भी ट्रैफिक लॉज सीखने हैं। ट्रैफिक लॉज जानना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को ट्रैफिक लॉज का पता भी है। दिस इज़ द रीज़न कि लेन्स चेंज हो रही होती हैं, फास्ट लेन के ऊपर 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। अच्छा, बाइक वाले जो हैं फिर उनको यही नहीं पता कि आपके साइड मिरर्स के बगैर अगर आप बाइक चला रहे हैं तो ये एक मसले वाली बात है, ये परेशान कुन बात है और ये कानूनी तौर पर आपको कितना चलाना होगा। इंपॉर्टेंट है बाइकर्स के लिए, वो हेलमेट के बगैर जा रहे हैं, हेडलाइट्स नहीं होती हैं, रात में आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपके साइड से कौन गुजर के जा रहा है। अच्छा, खवातीन जो है ना उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, क्यों? खवातीन तो ऑलवेज कहते हैं ना रूल्स को ही फॉलो करती हैं। उनके लिए कहा ये जाता था कि भाई ये रूल्स फॉलो करती हैं इसलिए जी गाड़ी ये सड़क पे मसला हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग तो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होते। लेकिन अब जनाब सब रूल्स फॉलो करेंगे और कोई खवातीन ड्राइवर को अब ज़रा टारगेट करके तो दिखाए कि जी इनको ड्राइविंग नहीं आती है, तो अब आपको रूल्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि यही रूल सीख के खवातीन जो है वो बड़ा ख्याल रखती हैं। लग रहा है कि आपकी गाड़ी को स्क्रैच किया है कुछ अदद, कोशिश की है, मैंने बचा लिया। मैं बड़ा भाई ये सोच के दुआएं कर करके गाड़ी चलाती हूँ कि मेरी गाड़ी को स्क्रैच ना पड़े, ऐसा लगता है मेरे दिल पे स्क्रैच पड़ गया। अच्छा, वैसे आपको फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है MQM पाकिस्तान से। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ हैं, तो जरा पूछ लेते हैं MQM पाकिस्तान का एतराज क्या है। ये सिस्टम जी कब से कराची वालों की जरूरत था, अब आ गया है, शहरियों के लिए अच्छा स्टेप है, एतराज क्या है, पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरे ख्याल में ये बात तो वाज़ेह है कि नित नए तरीकों से और नए नए हरबों से कराची पर कराची वालों पर टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। अब जाहिर है कि लोग भी टैक्स दे के मतलब है कि उनकी भी हद है, लिमिट है। अब आप मुझे बताइए, ये तो सरीहन हुंडा टैक्स थोड़ी है फारूक साहब, ये तो गलती कोई करेगा, खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो उस पे जुर्माना है, ये जो हर जगह होता है। देखिए मेरा बुनियादी सवाल ये है कि सड़कें आप बनाते नहीं हैं, गलियां मोहल्ले जिस हालत में हैं वो हर एक जानता है। गटर उबल रहे हैं जिससे सड़कें मजीद टूट रही हैं। मतलब है कि कोई जंगल का भी कानून होता है। मतलब ये सारा टैक्स जो इतना कराची से मरकज को 60-70%, सूबे को 90-95%, बल्दिया उस्मा कराची वाटर बोर्ड को तकरीबन 100%। उसके बाद जब कराची का ये हाल है, जो मोहनजोदड़ो से जो 4-5 हज़ार साल पुराने शहर निकले, उससे भी अगर बदतर हो, अब पूरी दुनिया के शहरों से कंपेयर कर ले, तो ये जो ऑलरेडी टैक्स है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई तो जवाबदेह होना चाहिए। और ये जिस तरह स्ट्रीमलाइन करने के लिए अगर सड़कें खुदी हुई हैं, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो लोग कैसे वक्त पर अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं, अपने तालीमी दर्जगाह पहुंच सकते हैं, अपनी वर्क प्लेस पर पहुंच सकते हैं? जाहिर है कहीं ना कहीं लोगों को, आप मोटरसाइकिल में तो ये देखेंगे कि वो तो आसानी से फुटपाथ पे भी जब ट्रैफिक का जैम होता है तो वो फुटपाथ से भी जाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बनाते हैं। नहीं, बट डॉक्टर साहब आज 7वां दिन है ई चालान्स का। आपने वैसे आप भी निकले होंगे सड़कों पे 7 दिनों में, जाहिर सी बात है आपने वैसे लोगों के रवैयों में तब्दीली नहीं देखी? लोग देख नहीं रहे आपके लोग कवानीन की पासदारी कर रहे हैं? देखिए, कानून की पासदारी के लिए थोड़ा सा सिविक सेंस क्रिएट करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होती है। उसको रिहर्सल के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे 3 से 6 माह पहले नाफिज किया जाता है। अगर कहीं पर मतलब कोई कानूनी ना सिग्नल तोड़ने वालों डॉक्टर साहब, जो ड्राइवर होता है ना, वो उसके पास जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो वो टेस्ट के मराहिल से गुजरता है, तो वो तमाम तर वो चीज़ें अवेयरनेस की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसे वहीं पे उसका टेस्ट होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, सिग्नल का क्या मतलब है, लेन का क्या मतलब है, ओवरटेक का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये कानूनन लोगों के पास ये नॉलेज ऑलरेडी होती है, सब लोग भूल गए क्योंकि अमल दरामद कोई नहीं करवा रहा था। बीबी मुझे कराची की एक सड़क दिखा दें जहां वो लेन बनी हुई हो, जहां उन्होंने मार्किंग की हुई हो, जहां पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको नजर नहीं, मैं वैसे इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, ये लेन बननी चाहिए बाइकर्स के लिए। मुझे बताएं कि लेन कहाँ पर है,
مجھے بتا دینا کہ آپ اپنا کام کریں نا اور سب کچھ شہریوں پر ڈال بٹ دیں. اٹ ڈزنٹ اور جہاں مین کہ 7 آپ لاکھ ٹریفک قوانین کو بالکل ہی فالو نہ کروائیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ریاست کو اور حکومت کو ہر قانون کا پابند ہونا پڑتا ہے. پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں. اگر حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہیں, وہ شہریوں سے لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب جن سڑکوں سے گزر کر لوگوں کو ایمرجنسیز ہوتی ہیں, اتنی سڑکیں بھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ انکروچمنٹ ہے سڑکوں پر, جو لبے سڑک, وہ ساری باتوں کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہاں ٹریفک قوانین کو لوگ فالو کر سکتے ہیں؟ کراچی میں جو حادثات ہو رہے تھے 100-120 کی اسپیڈ پہ شارع فیصل پہ گاڑی چل رہی ہوتی تھی, تو اب 60 لمٹ کر دی ہے. isn't it a good suggestion or is it a good implementation? دیکھیں نا, میں تو کہتا ہوں کہ جب ہائی وے پہ کیمرے لگے, پولیس آئی, تو وہاں پر بھی اسپیڈ کنٹرول ہو گئی. میں اسپیڈ کنٹرول کے خلاف نہیں ہوں, میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ سگنل جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. کوئی بھی قانون پسند شہری کیسے ان چیزوں کو جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی چھوٹ ہونی چاہیے. میرا سمپل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ کیا یہ سارے ٹیکسز جو اربوں خربوں میں پہلے ہی ہم سے, کراچی والوں سے, شہریوں سے لیے جا رہے ہیں, کیا اس سے سیویج کا نظام ٹھیک ہو گیا؟ کیا اس سے پانی کی سپلائی بہتر ہو گئی؟ کیا جو بارش کے پانی سے جو برساتی نالے جس طرح امٹتے تھے اور جس طرح اربن فلڈنگ ہوئی, کیا یہ ساری ذمہ داری حکومت نے پوری کر لی؟ کیا ٹوٹی ہوئی سڑکیں حکومت نے ساری بنا لی؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں 40 ارب روپے ہم لائے وفاق سے, اب ہم بہت ساری سڑکوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. یہ کام حکومت سندھ کا تھا, KMC کا تھا, ٹاؤنز کا تھا, جو کہ مجبوراً MQM کے MNAs اور MPAs کو کرنا پڑا ہے. تو میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر سڑکوں میں روانی نہ ہو, جہاں سڑکیں ڈاکٹر صاحب سڑکوں کی روانی کی آپ بات کریں, ہم یہ جو ای چالانز ہیں یہ موسٹلی ان سڑکوں پر ہو رہے ہیں جہاں پر لینز ہیں, جہاں پر سائن بورڈز ہیں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں موسٹلی ہو رہے ہیں. ہم شارع فیصل کی اگر بات کریں, لیٹ می کمپلیٹ سے, شارع فیصل کی اگر بات کریں, وہاں پر بس لین بھی موجود ہے. بس لین پہ بائک سوار بائک چڑھا کے چلا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد فاسٹ لین پہ ہم دیکھتے ہیں ڈمپر کبھی رائٹ آتا ہے کبھی لیفٹ آتا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈمپر جو ہے وہ مڈ لین میں چل رہا ہے 30 کی رفتار پہ, گاڑی جو ہے وہ 60 کی اسپیڈ لمٹ پہ فاسٹ لین میں چل رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور اس چیز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون اس کا اگر نفاذ اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کیے بغیر کیا جائے گا تو شہری یہ سوال تو کریں گے. اور 10-10 ہزار روپے کا چالان, مطلب یہ کہ یہ کوئی حد ہوتی ہے؟ سیدھا فلیسنگ, another mode of policing the citizens of Karachi. کیا یہی قانون لاڑکانہ میں, نواب شاہ میں, جیکب آباد میں, کشمور میں, کئی اور قوانین ہیں؟ کیا موٹر وہیکل ٹیکس, ساری گاڑیاں جو باقی شہروں میں رجسٹر ہوں گی انہوں نے دیا, یہ موٹر وہیکل ٹیکس بھی دیں, اجلک والی نمبر پلیٹ بھی لیں. یہ تیسرا حربہ جو ہے وہ نکالا گیا کہ اب وہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی, ٹریفک قوانین کی, تو انہیں ٹیکس دینا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اسی وقت آپ کو زیب دیتی ہیں جب آپ نے یہ سارے بھتے گنڈا ٹیکس لگا کر جو ٹیکس حاصل کیا اس کو آپ نے خرچ کیا. خرچ کہاں ہو رہا ہے ٹیکس؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں. اب اعتراض تو بتائیں نا, آپ کو اس سسٹم پہ اعتراض ہے, ای چالان کیوں ہو رہا ہے اس پہ اعتراض ہے, یا جرمانے جو ہو رہے ہیں جو جتنا اماؤنٹ ہے اس پہ اعتراض ہے؟ آپ کا اعتراض میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, میں تو بدنیتی پر اعتراض کر رہا ہوں. مجھے تو صاف نظر آ رہی ہے کہ ان کا مقصد کراچی والوں کو ایک اور ذہنی اذیت دینا, ان کے اوپر ٹیکسوں کا ایک اور بوجھ اور تلوار لٹکانا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اس سب پہ تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب, جو خلاف ورزی کرے گا, اگر 100 بائکر کھڑے ان میں سے 20 نے کی ہے, یہ ان کے اوپر جرمانہ ہے, اٹس ناٹ اے ٹیکس. یہ ہر کسی نے نہیں دینا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, بہت سارے موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں, اب وہ جس کا لائسنس تھا, جس کی موٹر سائیکل تھی, اسے یہ ٹیکس آ رہا ہے.
मतलब تو करे سر یہ कोई, تو भरे ڈاکٹر कोई। صاحب یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے کہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی کسی کی بائک چوری ہوتی ہے تو وہ جو مشتبہ شخص ہے وہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, ایک نہیں دوسری نہیں تو تیسری سگنل پہ پکڑا جائے گا, کوئی واردات کر کے آ رہا ہے اس کا چہرہ پکڑا جائے گا, پہچانا جائے گا. دیکھیں 4 سال پہلے اگر موٹر سائیکل چوری ہوئی تو بتاتے اس طرح ہم وہ موٹر سائیکل برآمد کریں گے. 4 سال سے آپ کی کارکردگی کہاں ہے بھائی؟ وہ آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے جس نے FIR کٹوائی ہے, 10,000 موٹر سائیکلیں تو گورنر سندھ نے بدلے میں دی, جن کی FIR کٹی تھی, جن کے ڈاکیومنٹس تھے. وہ 10,000 موٹر سائیکلیں کہاں کراچی والوں کی؟ 60 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں کراچی میں. اگر ان کے ساتھ 10-10 ہزار کا یہ جرمانہ لگا تو میں سمجھتا ہوں وہ چارہ فیصل پر آئیں گے, دھرنا دیں گے, نہیں, جس طرح ان کے لیے آزاد کشمیر میں ان کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے گئے ہیں, وہ وہاں جائیں گے اور کمپلین کر سکتے ہیں. یہ سب پورا ایک سسٹم کے تحت یہ پروسیس آگے بڑھے گا. مجھے فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ تو کرا دیں, مجھے بتائیں کتنے فیسیلیٹیشن سینٹر کام کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنا تاکہ اتنا ریونیو جمع کیا جائے, اس میں سے فائل پہ صرف کچھ پروجیکٹس اور منصوبے بنائے جائیں اور سارے فائلوں پہ سائن کر کے یہ پیسے کھا لیے جائیں. مارکہ حق میں 60 کروڑ روپے خرچ کیے حکومت سندھ نے. گورنر سندھ نے اپنے پلے سے اپنے دوستوں کی مدد سے 14 دن کا جشن منایا مارکہ حق کا اگست میں. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 60 کروڑ روپے خرچ کیے. یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے جو آپ نے خرچ کیے, آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں, اپنے پلے سے کرتے ہیں. ہمارے ٹیکسوں کو اللے تللوں میں, اپنی تعیشات میں اور اپنے جو ایکسٹرا ویڈنس ہے ان میں خرچ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ذرا محاسبے کا ہے, جواب دہی کا ہے. یہ جواب دہی کب ہوگی؟ رائٹ ڈاکٹر صاحب, ہم بس اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں, بالکل ہم 2 لائنر اگر آپ پوائنٹرز میں ہمیں بتا دیں کہ آپ کے مطالبات اب کیا ہیں اور لائحہ عمل کیا ہے. مطالبہ سمپلی ہے کہ اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, زیبرا لائنیں ہونی چاہیے, لینس مارکنگ ہونی چاہیے, ٹریفک سگنل صحیح ہونے چاہیے, جو چورنگیاں ہیں وہاں ٹریفک پولیس ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ ٹیکسوں کی یہ جو ٹیکس ہے اس کی شرح کم ہونی چاہیے. پوری دنیا میں 500 روپے 1000 روپے کا ٹیکس ہے, یہ 10-10 ہزار کا ٹیکس یہ کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے, ناانصافی ہے. لوگوں کی زندگیاں ویسے اجیرن ہے, کوئی سہولت نہیں ہے, پانی نہیں. فاروق صاحب ویسے جب یہ جرمانے ویسے کم تھے تو کوئی سنجیدہ بھی نہیں لیتا تھا. جاتا نہیں ہے, پانی آتا نہیں ہے, رات کو بجلی نہیں, دن میں گیس. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں گے, تو یہ احتجاج کب کر رہے ہیں, کیا لائحہ عمل ہے اس کا؟ جی ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب پوچھنا میں ہی چاہ رہی ہوں, جو احتجاج کر رہے ہیں یہ لوگ, تو کیا اس میں مطالبہ ہوگا بنیادی طور پہ کہ سسٹم کو واپس لے لیا جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جی کراچی کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں, کراچی کے مسائل ہوں, احتجاج ہمیں تب نظر نہیں آیا کہ بھائی سڑکیں درست کرو, سسٹم بناؤ, فلاں پروجیکٹ کمپلیٹ کرو. لیکن جب ایک اچھا سسٹم آیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں جرمانوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہونا چاہیے, اسے ریالٹی چیک اس میں ہونا چاہیے, لوگوں کے جو باقاعدہ جو ان کی انکم ہے اس حساب سے دیکھنا چاہیے. یہاں پہ ایک میجورٹی خاص طور پہ جو بائک چلانے والا ہے 30,000 40,000 50,000 کماتا ہے, اس 10,000 5,000 کہاں سے وہ دے گا؟ اسے 500 کا بھی آپ جرمانہ کر دینا, وہ بھی اس کے لیے بہت ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے, دیٹس اے پازیٹیو سائن. دیٹس اے پازیٹیو سائن, ایگزیکٹلی. کیونکہ کراچی میں ہم دیکھتے تھے قوانین آتے تھے اور لاز بنتے تھے, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن ہمیں نہیں نظر آتی تھی. ناؤ دیٹ امپلیمنٹیشن از ہیپننگ, اٹس اے گڈ انیشیٹو. اور ڈاکٹر صاحب جس چیز کو ٹیکس بول رہے تھے, اٹس سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو, ڈاکٹر صاحب نے اس طرح جو اصل ٹیکس ہے اس پہ بات کی ہوتی سیلری کلاس پہ. ہم تو کہتے رہے کہ سر بیٹھیں آپ, ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, ساتھ ٹیبل پر جماعت اسلامی بیٹھی ہو, تو وہاں پر ہمیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم لے دیں. بٹ
دین اگین ہم تو روز بیٹھے کراچی کے مسائل پر بات کر رہے ہیں, جتنی پوائنٹرز ڈاکٹر صاحب نے گنوائے ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, سائن بورڈز نہیں ہے, لینز نہیں ہے, سگنلز کام نہیں کر رہے, یہ سب باتیں ہم روز کر چکے ہیں. مقصد یہاں پر یہ ڈیٹرنس قائم کرنا. یس وی اگری کہ چالانس زیادہ ہیں, وہ کم کر دیے جائیں, اور کم کر دیے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہمارے رویے جو ہیں وہ سنک میں آ جائیں گے اس چینج کے ساتھ بھی. اچھا, لوگ بھی کافی اس چیز کو انجوائے کریں. میں نے کچھ ریلز دیکھی ہیں, ظاہر ہے آج کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو لوگوں کی اوپینین بھی آپ کو مل جاتی ہے. لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کراچی کبھی نہیں دیکھا تھا جہاں زیبرا کراسنگ سگنل پہ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, بائک والے رکے ہوئے ہیں, اور سب نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں, اور سب اپنی اسپیڈ لمٹ کو چیک کر رہے ہیں کہ جو اسپیڈ لمٹ ہے یہ 60 سے آگے نہ بڑھ جائے. تو یہ جی صورتحال ہے. اٹس اے گڈ سسٹم. فاروق ستار صاحب, آپ یہ بتا رہے تھے آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, تو کب کر رہے ہیں احتجاج, کیا لاہم حل ہوگا, ذرا بتا دیں ہمیں, اور کس طرح کا احتجاج ہوگا یہ؟ لیکن جو ترقیاتی پیکج کی انویلنگ رونمائی ہے وہ 8 نومبر سے شروع ہو رہی ہے. پہلا پروگرام ہم 30 پروگرام کرنے جا رہے ہیں. عوامی موبلائزیشن ہے, عوام کی رائے بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہوگی. ہم اس طرح کا پروگرام آرگنائز کریں کہ ہمارے سارے پروجیکٹس کی جو لسٹ ہے وہ بھی اگر گورنر سندھ ہمارے مہمان خصوصی ہے. پہلا پروگرام NA 244 میری کانسٹیٹوئنسی سرجانی ٹاؤن میں ہے, تو انشاءاللہ یہ 8 نومبر کا پروگرام ہوتا ہے. اگلا ملیر میں ہے 15 نومبر کو رات کو یہ پروگرام ہے. ہفتے کا دن ہے, اگلے دن چھٹی ہے. میں سمجھتا ہوں جب ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا وہ مجموعہ انشاءاللہ ہوگا, وہاں بھی ان سے بات چیت کی جائے گی, ان سے وہاں پر بھی رائے لی جائے گی. اور میں بھی جو کیمپین اور عوامی رابطہ مہم پر نکلا ہوں اپنے حلقے میں, میرے اور MPs بھی میرے ساتھ ہیں, تو وہاں پر بھی ہم یہی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی گیس کے مسائل, بجلی کے مسائل, ابلتے گٹریں ہیں, جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے, نکاسی آپ کا کوئی جو ہے سلسلہ نہیں ہے, پانی آ نہیں رہا. تو یہ ساری صورتحال میں جو شہری ادارے ہیں, جو خدمات کے ادارے ہیں, انہیں بھی اپنے رویوں کو, اپنی خدمات کو, اپنی سروسز کو درست کرنا ہے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب 7 لاکھ بائکرز لے کے آپ شارع فیصل پر آنے کی بات کر رہے تھے, وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں تھی. کم از کم 3 پروگرام ہو جائیں, 8 نومبر کا, 15 نومبر, اس کے بعد 22 نومبر. ان 3 پروگراموں کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کوئی ڈیٹ دیں. نومبر کے آخر تک ہم یہ انشاءاللہ تعالی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں. ہر جگہ لوگ تیار ہیں, لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. میں نے کل 3 یا 4 کارنر میٹنگز کی ہیں, بہت بڑی بڑی جو چھوٹے جلسوں کے برابر تھی. پھر آپ کے ARY کے ایک رپورٹر نے بھی آ کے مجھ سے میرے ٹاؤن آفس میں انٹرویو کیا ہے, اس میں بھی میں نے بہت تفصیل سے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑیں, لوگوں کے ساتھ کھڑیں, شہریوں کے ساتھ کھڑیں. اور ہمارا سب سے بڑا اعتراض ان کی نیتوں پر ہے, ان کے ارادوں پر ہے. یہ اپنے اللے تللے کے لیے, اپنے تعیشات کے لیے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ فلیسنگ ہے, یہ ٹیکسنگ نہیں ہے. اگر ٹیکس ہو, قوانین کا نفاذ ہو, اس کی اویئرنیس ہو, ڈرائیونگ لائسنسز کس طرح لوگوں کو دیے گئے, کتنے رشوت دے کر لائسنس دیے گئے ہیں. پھر جو ڈمپر لوڈر ہیں ان کے خلاف جب انہوں نے لوگوں, ہمارے نوجوانوں کو بہیمانہ قتل کیا تو کتنی بار FIR کٹی, کتنی سزائیں ہوئیں, لوگوں کے سامنے کو حساب دیا گیا. اور ابھی بھی ایک حساس ادارے کا آپ لوگ بیٹھے سندھ اسمبلی میں, آپ پوچھیں, اپوزیشن نمبرز مانگے, اپوزیشن روزانہ کی بنیاد پہ ڈیٹیلز اٹھائے, وہاں پہ وہ دیٹ از دا پلیٹ فارم, وہ آپ کو بتائیں گے. اگر آپ ہماری طرح سوال اٹھائیں گے تو پھر جواب کس سے مانگا جائے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جواب جن کو دینا ہے وہ تو ہے نہیں. آپ کے پروگرام میں بھی جواب دینے والے کتنے آتے ہیں, تو کیا اسمبلی میں وہ جواب دیں گے؟ وہ تو الٹا کہیں نہ کہیں سے بات کو گھما کے وہ اس طرف چلے جائیں گے کہ 2016 سے پہلے MQM کا کیا رویہ تھا, کیا سلسلہ تھا. ارے 10,000 مرتبہ کہہ دیا, یہ اصلاحات جو ہم نے 2016 کے بعد کی ہے, یہ ایم کے پڑھے لکھوں کی, مڈل کلاس کی, شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی, نوجوانوں کی, بیٹے بیٹیوں کی ہے ایم کے میں. یہ ان کے مستقبل کا سوال کرتی ہے. صرف سڑکیں نہیں ٹوٹی ہوئی, لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچوں کے مستقبل ٹوٹے ہوئے ہیں. ان سب کو ریپیئر کرنا ہے, ان سب کو جوڑنا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا, میں نے کئی مرتبہ ٹائم مانگا, ابھی پھر میں نے لیٹر لکھا ہے. اس کے باوجود مجھے 6 ماہ سے ٹائم نہیں مل رہا. تو یہ ساری سچویشن کے بعد میں تو آپ ہی کی طرح بن جاؤں گا, میں بھی سوالی ہو جاؤں گا
میں بھی کسی سے جواب خواجہ مانگوں اظہار گا. الحسن صاحب اسمبلی میں ایک کھڑے ہو کے تقریر کریں, خورشیدی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ایک تقریر کریں, پوچھیں, استحقاق ہے ان کا یہ پوچھنا, ایک آپ وہاں پہ استحقاق قرارداد جمع کرائیں, پھر دیکھیں کیسے آپ کو جواب نہیں ملتا ہے, کیسے اس پہ رسپونڈ نہیں ہوتا ہے. بی بی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے وہاں پر ستو پی کے میرے ایم پی ایس اسمبلی میں جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں. تحریک استحقاق ہے, تحریک التوا ہے, کوشچن آنسر آور کے سوالات ہیں, اور اسی طریقے سے یہ ساری قراردادیں اور ارجنٹ جسے کہتے ہیں نا پبلک اٹینشن کے نوٹس, وہ سارے دیے ہوئے ہیں. بس لاسٹلی فاروق بھائی, یہ تو پھر تو ہوتا اگر ہے؟ نہ سندھ اسمبلی میں اگر سنی جا رہی ہے اور نہ پھر اگر لیٹر کا جواب آ رہا ہے تو پھر یہ ملاقات کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تو پھر کسی بڑی شاہراہ پر اسمبلی لگانی ہوگی, وہاں سے ڈکٹیٹ کرنا ہوگا. آزاد کشمیر میں کیا ہوا, 10,000 لوگ سڑکوں پر بیٹھے تھے اور سارے وفاقی وزیر جا کے وہاں پر زمین پر ان کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. وہاں پر جو ہے وہ مذاکرات ہوئے, مطالبات آئے, سارے مطالبات مانے گئے اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم ہوا. اگر کراچی والوں کو بھی خوش کر رہے ہیں, احسن اقبال نے پرائم منسٹر سے ہماری لاسٹ میٹنگ میں کہا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں MKM والے صحیح ہیں. اگر ابھی بھی وہاں پر وڈیروں جاگیرداروں کو اپنی منمانی سے نہ روکا گیا, کراچی والوں کے آنسو نہ پہنچے گئے تو لاوا پھٹے گا, لاوا پک رہا ہے. یہ ایسا اقبال نے کہا تھا. آپ کا پوائنٹ آ گیا, تھینک یو سو مچ. اور ڈاکٹر فاروق ستار نے تمام ایشوز ایک ساتھ ہی ڈسکس کر دیے. ہم یہاں پر بات کر رہے تھے جی ای چالان سسٹم کی کہ یہ اچھا ہے برا ہے, کیوں جماعت اسلامی اور MKM اس پر اعتراض اٹھا رہی ہے. سوال ان 2-3 پوائنٹس ان کے بہت ویلڈ ہیں. انفراسٹرکچر ہو, روڈ صحیح کرے, سگنل لگائیں, سائن لگائیں, اویئرنیس پبلک کو مزید دے دیں, لیکن ساتھ ساتھ سسٹم بھی ان پلیس رہے اور وہ کام کرتا رہے. اس میں کوئی حرج نہیں, اور تھوڑے سے جرمانے کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم کر دیں. بالکل جناب. ناؤ موونگ فارورڈ, جس طرح ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ موسم میں خنکی ہے, خشکی ہے, کراچی میں تو خاص طور پر دیر از دس وائٹ لیئر, اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اسموک کہیں, اس کو فوگ کہیں, اس کو کیا کہیں. لیکن لاہور میں تو ہمیں صورتحال واضح ہے کہ وہاں پر اسموگ ہے. اب پنجاب میں اسموگ کی صورتحال تشویشناک حد تک دیکھی جا رہی ہے. دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں AQI جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے, پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. فیصل آباد کبھی ٹاپ پہ ہوتا ہے, کبھی لاہور ٹاپ پہ ہوتا ہے AQI کے لیول میں. AQI لیول آپ سوچیں 500 سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اور اسموک کے خطرے کے پیش نظر گزشتہ ہفتے سے اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی بھی کی گئی. 500 کہاں کا نمبر بتایا آپ نے؟ یہ میں نے لاہور کا بتایا آپ کو. 500 پلس AQI لاہور میں ریکارڈ کیا گیا ہے. اسکول صبح 8:45 پر کھولنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا. محکمہ ماحولیات کا اب یہ کہنا ہے کہ اگر اس نوٹیفیکیشن پر آج سے عمل درآمد نہ کیا گیا تو 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تو جرمانہ عائد کیا جائے گا, اور یہ حکم نامہ 31 جنوری 2026 تک نافذ رہے گا. یعنی کہ اسکول جو ہیں اب وہ اتنا ہی جو ہے وہ جرمانہ دیں گے. سدرا غیاث ہماری نمائندہ ساتھ ہیں, ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. سدرا بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج لاہور شہر کی, اور کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں اسموک کے تدارک کے لیے بھی, اور اسکولز کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی بالکل, لاہور میں اگر اسموک کی صورتحال کی بات کی جائے تو دن بدن اسموک جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے, اور AQI لیول جو ہے وہ 500 سے آج جو ہے وہ تجاوز کر چکا ہے لاہور کا AQI. اسی طرح اگر دنیا میں بات کی جائے لاہور کی, اسپیسیفکلی پاکستان کی, تو لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اور سٹیز کی اگر بات کی جائے یعنی کہ شہروں کی, تو اس میں جو لاہور ہے وہ دوسرے نمبر پر آج جو ہے وہ اسموک کے حوالے سے ہے. تو اسی طرح اگر لاہور کے اسپیسیفکلی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر خطرناک حد تک جو ہے وہ اسموک بڑھ چکی ہے. مطلب بہت سارے علاقوں میں 700 سے 800 تک جو ہے وہ اسموک کا AQI پہنچ چکا ہے. تو دن بدن جو صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. اس کے باعث جو ہے وہ اسکول کے اوقات کار بھی جو ہے وہ تبدیل کیے گئے, اور EPA نے کل جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں آج سے جو ہے وہ اسکول 8:45 بجے جو ہے وہ کھولے جانے کے لیے کہا گیا. اور یہ بھی ساتھ میں کہا گیا کہ جو اسکول ٹائم سے پہلے کھلیں گے, چاہے وہ نجی اسکول ہوں یا سرکاری اسکول ہوں, ان کے اوپر جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے. پہلی وارننگ کے اوپر جو ہے ان پر 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے جرمانے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. لیکن اگر وارننگ کے باوجود دوبارہ خلاف ورزی کرتے پائے گئے اسکول انہیں دوبارہ ملتے ہیں تو اس کے لیے جرمانہ جو ہے وہ 5 لاکھ سے بڑھ کر 10 لاکھ تک جو ہے وہ چلا جائے گا. تو سختی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اقدامات بھی جو ہے وہ سدرا لاہور میں اسکولز کی ٹائمنگ کیا رکھی گئی ہے 8:45 ٹل
से 1:30 बजे तक जो है वो स्कूल की टाइमिंग जो है वो फिक्स की गई है। और उसके साथ साथ अगर हुकूमती इक़दामात की बात की जाए तो हुकूमत जो है वो एमिशन कंट्रोल को कम करने के लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि सुबह के औकात में सब लोग इकट्ठे जा रहे होते हैं और फिर कार्बन एमिशन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया और औकात कार को तब्दील किया गया। और इस पर जो अमल दरामद नहीं कर रहे उसके लिए जो है वो कार्रवाई भी उन्होंने रखी है कि अगर वो इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो सख्त जुर्माने भी आयद किए जा सकेंगे ताकि स्मोक को है वो कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा गयास, आप अपडेट कर रही हैं और भाई, पेरेंट्स जो हैं वो लाहौर काफ़ी में तो- मुतमईन होंगे इस चीज़ से कि बच्चों की हाँ, स्कूल लेकिन की आप ये टाइमिंग चेंज देखें कि किस तरीके से वहाँ पे स्मॉग जो है हर साल ही क्लाइमेट चेंज कह लें, ह्यूमन मेड जो है इसको आप डिज़ास्टर कह लें, जिसकी वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं। तो अच्छे स्टेप हैं, इस पे मजीद अमल दरामद और होना कार्बन ज़रूरी है। एमिशन के अंदर खैर मजमूई तौर पर हमारा कंट्रीब्यूशन 1% है, लेकिन पाकिस्तान की हद तक हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है कार्बन एमिशन में। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट विद अस। अच्छा, यूँ अक्सर बेशतर हम आपको ऐसी स्टोरीज़, ऐसे इंडिविजुअल्स की स्टोरीज़ लेकर आते हैं आपके सामने जिन्होंने कोई ना कोई ज़बरदस्त काम किया होता है। इंसानियत की खिदमत बड़ा काम है और आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ा रेयर ये हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग बसते हैं और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और इसमें इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं खराज तहसीन इस हवाले से पेश करूंगी कि अभी भी बहुत सारे लोग इसे रियलिटी नहीं समझते हैं। इवन कि आप समझे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर भी इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं करते। तो पाकिस्तान की एक बाहिम्मत बेटी ने आलमी एजाज़ अपने नाम कर लिया है। सुबह से इनका ताल्लुक है। मिडवाइफ एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट नेहा मनकानी, इनको आलमी जरीदा है जी टाइम मैगजीन, एवरीबडी नोज अबाउट इट, अपनी सालाना फहरिस्त में टाइम 100 क्लाइमेट 2025 यानी कि वो 162 लोगों में उनका शुमार होता है। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से सोचे कितने मरना हम सुनते हैं जी 500-300 लोगों में, 100 लोगों में इनका शुमार होता है। बिग अचीवमेंट। एंड आपको पता है कि ये वाहिद पाकिस्तानी खातून है जो दुनिया के बाअसर तरीन अफराद में जगह बनाने में कामयाब हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुतासरा खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी शानदार खदमात के एतराफ़ में उन्हें डिफेंडर के तौर पर इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। एक दिहाई कबल जो नेहा हैं, इनका फलाही मंसूबा एक छोटी सी कोशिश के तौर पर शुरू किया गया और आज एक मुनज़्ज़म तहरीक बन चुका है। और हम ये देख रहे हैं कि साहिली मौसमियाती ख़तरात से मुतासर इलाकों में ख़वातीन और बच्चों को सेहत की बुनियादी और ज़िंदगी बचाने वाली सहूलियात ये फराहम कर रही हैं और उनका काम जारी और सारी है खिदमत इंसानियत के लिए। हाँ, और ये जो मंसूबा है थोड़ा सा इसका बता देते हैं, जिसके तहत कराची के करीब बाबा आइलैंड में क्लिनिक और एम्बुलेंस बोट सर्विस भी चलाई जा रही है। और ये पहला मौका नहीं है कि नेहा की इस कहते हैं ना काविशों को सराहा गया। इससे पहले भी वो 162 खवातीन की फहरिस्त में शामिल हो चुकी हैं। तो हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्लाइमेट एंड मर्चेंट हेल्थ एक्टिविस्ट नेहा मनकानी साहिबा। थैंक यू सो मच नेहा, बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद हो। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो 100 क्लाइमेट 2025 की जो फहरिस्त है, ऐसी क्या अचीवमेंट है जिसको एक्नॉलेज करके आपको इसमें जगह मिली है? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे बुलाया टू शेयर दिस अचीवमेंट और मेरे काम के बारे में। तो मैं आपको बताते चलूँ दैट बेसिकली जैसे आपने कहा मामा बेबी फंड है जो इदारा जो मैंने स्टार्ट किया था 10 इयर्स पहले, और ओवर द इयर्स मामा बेबी फंड का बहुत सारा काम क्लाइमेट चेंज में रहा है। सो दो चीज़ें हैं मेनली। 2022 में जो फ्लड्स हुए थे सिंध में, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल था। आपको पता है पाकिस्तान में क्लाइमेट डिजास्टर्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गए। फ्लड्स अभी भी हुए थे लास्ट ईयर, एक्चुअली दिस ईयर एंड लास्ट ईयर, एंड 2022 में जो फ्लड्स हुए थे सिंध में, उसमें मामा बेबी फंड की टीम एंड माई सेल्फ और एक और मिडवाइफ थी, हमने 23 डिफरेंट लोकेशंस पे मैटरनल हेल्थ के कैंप्स लगाए। एंड प्रेग्नेंट औरतें, जो बच्चे थे प्रेग्नेंट औरतें थे, वी रीच्ड अराउंड 15,000 प्रेग्नेंट वुमेन एंड बेबीज इन दिस टाइम। सो चाहे उनको डिलीवरीज की ज़रूरत थी, एंटीनेटल केयर की ज़रूरत थी, सेफ बर्थ किट्स की ज़रूरत थी, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, ये हमने पूरे सिंध और बलूचिस्तान में ये सर्विस दिया। इसके बाद जो मेरी क्लिनिक है जो आपने कहा जजीरों पे है, सो बेसिकली बाबा आइलैंड पे हमारी क्लिनिक है, और जो सारे कोस्टल एरियाज है
وہ سینڈ اسپٹ، ہاکس پے، 3 اور جزیرے، ساری عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں فور میٹرنل ہیلتھ سروسز. یہ اراؤنڈ 50 to 70,000 لوگوں کی پاپولیشن ہے، اور ان کے پاس کوئی میٹرنل ہیلتھ کی کلینک نہیں ہے جہاں یہ ڈلیوریز کے لیے جا سکتے ہیں. تو جب میری کلینک اس جگہ پہ پہنچی، سو دس آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو واز پرووائڈنگ دس سروس ٹو 50,000 سے لے کے 70,000 لوگوں کے پاپولیشن کی آبادی پہ. اور یہ جو کمیونٹی ہے یہ بہت کلائمیٹ افیکٹڈ کمیونٹی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوسٹ ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے. یہ پوری پاپولیشن ماہی گیر پاپولیشن ہے، سو فشنگ کمیونٹی ہے. کیونکہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے ہیٹنگ کی وجہ سے، لائک انکریزڈ ہیٹ، اوور فشنگ ہو گئی ہے، ہماری جو آلودگی ہے انوائرمنٹ میں، وہ ساری چیزیں، رائزنگ سی لیولز، ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے جو سورس آف لائیولیہڈ ہے، جو فشنگ ہے، وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے. ان کے گھروں میں بھی پانی آ گیا ہے. ایکسیسو ہیٹ کی وجہ سے عورتوں کا ہیلتھ بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ کی وجہ سے پریگننٹ عورتیں بہت متاثر ہوتی ہے. دے آر ہیونگ انکریزڈ ایپیسوڈز آف بلڈ پریشر، ان کے بچوں میں ایشوز آ رہے ہیں. سیم ود انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، جیسے ہم دیکھتے ہیں اسموگ ہوتا ہے. ہم انوائرمنٹ جو ہمارا پولوشن ہے اس کی وجہ سے جو بچوں کے ایشوز آتے ہیں، وہ ساری چیزیں، ان کی ہیلتھ ڈیفینیٹلی بہت چینج ہو گئی ہے ان آل آف دس ٹائم. اور ماما بیبی فنڈ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. جو عورتوں کے پاس اب کھانا نہیں ہے ان ایریاز میں، ہم نیوٹریشنل پروگرامز بھی کرتے ہیں، ہم فری ڈلیوریز کرتے ہیں، فری نیونیٹل کیئر. ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بتا رہی ہیں، اٹ سیمز لائک یور جاب از ناٹ اے پیس آف کیک، اینڈ مچ تھینکس ٹو یو کہ آپ خواتین کی میٹرنل ہیلتھ پر کام کریں. جب آپ ساحلی علاقوں کی بات کرتی ہیں تو ساحلی علاقوں میں کن چیلنجز کا، کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سو یہ ون آف دا بگیسٹ تھنگ از کہ ساحلی علاقے، ون آف دا بگیسٹ تھنگز از کہ کوئی ایکسیس نہیں ہے یہاں پہ. سو عورتیں جو تھیں، یہ مینلی جو ہم 4 جزیروں کو کیٹر کرتے ہیں، ایک ہے بابا آئلینڈ، بھٹ، صالح آباد ہے اور شمس پیر. اینڈ یہ بہت مطلب ان کے بالکل کراچی کے پارٹ ہی کہتے ہیں، مطلب 15-20 منٹس کا بوٹ رائڈ ہے. شمس پیر از 45 منٹس ہوئے، بٹ ان کے پاس کوئی سروسز نہیں ہے. دے ہیو نو ایکسیس ٹو سروسز. تو جو عورتیں تھیں، لاٹ آف ویمن جو اب ہمارے پاس آتے ہیں، اس ٹائم پہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. ان کے بچے گھر میں ہوتے تھے وتھ نو سپورٹ ایٹ آل. اوبیسلی ایمرجنسیز ہوتی ہے تو کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پرائیویٹ کیئر بھی بہت ایکسپینسو ہے، تو اگر پے بھی کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. سو دے ہیڈ نو پلیس ٹو گو. تو یہ بہت ان کے لیے بیسکلی انٹائر کمیونٹی کے پاس کوئی سروسز نہیں تھے. اور دوسرا، جیسے میں نے کہا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کی جو ہیلتھ آؤٹ کمز ہیں وہ بہت چینج ہو گئے اوور دا ایئرس. ہم خود اپنے ٹائم میں، جہاں 5 سال ہم اس آئیلینڈس کو سرو کر رہے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے چیزیں چینج ہوتے ہوئے. اچھا نیہا، ایک چیز بتائیے گا، ظاہر آپ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، لیکن آپ ایز اے مینٹور بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. یہاں جو مقامی خواتین ہیں، کیا ان کو یہ نالج فراہم کی جا سکتی ہے یا ان کو یہ اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ وہ خود بھی اپنے طور پر کردار ادا کر سکیں؟ اور ظاہر ہے کہتے ہیں نا، آپ ایجوکیٹ کریں تو پھر وہ ایجوکیشن کا سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، تھینک یو، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. آئی تھنک سب سے یہ چیز میں بھی ہمیشہ ایڈریس کرتی ہوں کہ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ کیا ایشوز ہے، اور دوسرا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہو نہیں سکتا. تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ بہت فوکس کرتا ہے آن ایجوکیشن، بوتھ مڈ وائفس کے لیے بھی. سو وی ہیو مڈ ویفری اسکالرشپس ایٹ لیڈی ڈفرن ہاسپٹل. ہم دوسرے مڈ وائفس کے لیے بھی ہم ٹریننگ کورسز کرتے ہیں آن کلائمیٹ چینج، آن میٹرنل ہیلتھ، آن ایمرجنسی سپورٹ. بٹ جو ہماری کمیونٹی میں جو عورتیں آتی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ کلائمیٹ چینج، بیکاز ان کی کمیونٹی کا اتنا بڑا پارٹ ہے یہ. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پہلی چیز کہ وہ کیا کر سکتے ہیں خود، اور ایون جو کمیونٹی کی عورتیں وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے لیے، اپنے ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہو آپ اس پہ ایکٹ نہیں کر سکتے. سو دس از ریئلی اے بگ امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. Lovely. Best of luck for your future endeavors, Neha, and thank you for doing what you are doing. Thank you very much for taking out time. خبر سویرا. اور جناب ذرا ہم پہلے موسم کی بات کر رہے تھے. I'm sorry I'm jumping very quickly to the next segment, but زرد پتوں نے وادی ناران کے حسن میں بہت مزید اضافہ کر دیا. مجھے لگا کوئی شعر سنانے والا. اور نہیں وہ زرد اب کیونکہ I'm just very eager to see کہ ناران کا اس وقت کیا ماحول ہے، کیا موسم ہے، کیونکہ ناران اس وقت دلکش مناظر جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو دکھا رہے ہیں طاہر شہزاد تنولی کے جی بالکل. اس وقت میں موجود ہوں مانسہرہ کے خوبصورت جنت نظیر وادی سیاحتی مقام ناران میں،
जिसे दुनिया भर में अपनी खूबसूरत और दिलकश नज़ारों की वजह से एक नुमाया मकाम हासिल है। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सियाह यहाँ का रुख करते हैं। ताहम पतझड़ के इस मौसम में अजीब समा बांध दिया है। दरख्तों से गिरते हुए गोल्डन पत्तों ने यहाँ की खूबसूरती में बेमिसाल इजाफा कर दिया है। न सिर्फ मुल्की सियाह बल्कि गैर मुल्की सियाह इस पुरसुकून माहौल और खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए इस वक्त भी नरां का रुख करते हैं और साथ साथ जो है वो गर्मा गर्म पकवानों से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी वैसे ये मौसम कितना हसीन होता है, इसमें तो वाकई आपके अंदर से जी शायर निकलने को तैयार होता है। गो के उसे शायरी नहीं आती है, लेकिन ये जर्द पत्ते, ये ऑरेंज येलो, बड़ा ही डिफरेंट मौसम होता है। और ज़ाहिर है इसके बाद फिर बहार का सीज़न आता है, खैर उसके बाद तो सर्दी आती है, फिर बहार का सीज़न, तो डिफरेंट इन लोगों के अच्छा मूड भी आपका चेंज हो जाता है विद द वेदर। शेर की बात की तो अब आप एक शेर भी सुन ले मेरे से। वो कहते हैं कि ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ये मैं नहीं कहता, ये नैयरा नूर साहिबा का बड़ा मशहूर और मारूफ गाना है। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मधुर आवाज़, मीठा अंदाज, गुलूकारी की दुनिया में पाकिस्तान की पहचान नैयरा नूर के चाहने वाले आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। क्या बात है। और नैयरा नूर ने रेडियो से अपने करियर का आगाज़ किया और फिर फिल्मों में उनकी आवाज़ का कामयाबी की ज़मानत बन गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सदारत तमगा से नवाजा गया और उन्होंने ना सिर्फ अपनी फिल्मी नगमों से बल्कि मिली नगमों से भी नाजरीन के दिल में जगह बनाई। इंतहाई मुनफरिद आवाज़ और जो गज़ल गायकी है, एक तो पाकिस्तान में उर्दू शायरी, उर्दू लिटरेचर की बात करें, उसमें नैयरा नूर साहिबा की गज़ल गायकी हो तो क्या ही बात है। बड़े ज़बरदस्त इन्होंने अंदाज से गज़ल गायकी की। अब मिली नगमों की ज़रा बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मिली नगमे प्रोड्यूस किए और नैयरा नूर साहिबा ने वतन की मट्टी गवाह रहना किसको नहीं याद होगा, तो ज़रा वो सुन लेते हैं उनकी ज़बान। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी मिला और 70 की दहाई से जो सफ़र शुरू हुआ वो 2022 में इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन इनके गाए हुए गज़लें और मिली नगमे आज भी सबको ज़बानी भाई इन द एरा ऑफ टेलर स्विफ्ट एंड सबरीना कारपेंटर, आई एम नैयरा नूर फैन। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। तस्दीक पर मबनी, हक़ाइक़ पर मबनी खबरें, सेगमेंट्स लिए आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने आ गए जनाब। अच्छा, बड़ेपन का मुजाहरा देखें, आपको अभी इसी चीज़ से हो जाएगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत छोटी छोटी हरकतें करता है, बहुत छोटी कम ज़र्फ हरकतें करता है। कभी मैच जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं लेनी और उसके बाद फिर हैंड शेक करना है एशिया कप में, यहीं से मुराद मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के। अब हमारा ज़र्फ और खैर गोदी मीडिया तो एक अलग ही लेवल के ऊपर डिस्ग्रेस है ना अपने पूरे मुल्क के लिए। आप लेवल चेक करें, आप ज़र्फ चेक करें। भारत ख़वातीन क्रिकेट का नया हुक्मरान बन गया जनाब। मुंबई में खेले गए फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम ने पहली मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। सो कंग्रेचुलेशंस टू इंडियाज़ वुमेन क्रिकेट टीम। इंडिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर 298 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 87 रन की इनिंग्स खेली और दीप्ति शर्मा ने 58 और ओपनर स्मृति ने 45 रन बनाए। क्या बात है। अच्छा जी, बिल्कुल। जनूबी अफ्रीका के जो बॉलर हैं खाका ने 3 भारतीय बैटर्स को आउट किया। तो ज़रा हम देख लेते हैं जी कि क्या सिचुएशन रही। साथ ही जी अब 299 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका ओपनर्स ने 51 रन का आगाज़ पहले फराहम किया और उसके बाद जनाब दूसरी विकेट 62 रन पर गिरी, तीसरी विकेट 52 पर गिरी, लेकिन इसके बाद वक्फे से विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा और यूँ अफ्रीका के ओपनर्स जो हैं उनके अलावा यानी वुलब्रॉड के अलावा कोई भी बैटर जमकर ना खेल सकी। उन्होंने 101 रन स्कोर किए। सो इसी तरीके से ये जनाब मैच फिर भारत के नाम रहा। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, वो ये कि ख़वातीन क्रिकेट जो है उसको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। वरना तो ये होता था जी, सवाल उठाए जाते थे कि तो जी क्यों इन्हें इतने पैसे फंड्स इन पर लगा रहे हैं, खेल कोई देखता नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि इस दफ़ा जो मैच हुआ है, इस दफ़ा जो ये टूर्नामेंट हुआ है, इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी आई हैं, इसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं और बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि पाकिस्तान ने गो के परफॉर्मेंस हम उनसे और अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट फिर भी हमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट अपनी टीम में नज़र आई। तो इट्स अ गुड साइन और जनाब इसी तरीके से टूर्नामेंट होते रहे, फेस्टिविटी होती रहे। लेकिन इससे पहले हमें भूलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान ने जनाब T20 सीरीज़ जीत ली है।
ہم تو اپنی ٹیم کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ ان کی خامیاں الگ, لیکن ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر ہوئی, پی ٹی 20 سیریز جیت لی ہے 2-1 سے. بھائی تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے, اب ہم اور کیا ہی کہہ یہ سکتے ہیں. T20 ورلڈ کپ میں آپ سے پوچھوں گی, یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے. دیکھیں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ اور T20 سیریز کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کل سے ون ڈے سیریز کا میدان سجے گا, خیر سے وہ بھی سجے گا, اور خیر بہت مزہ آئے گا. شائقین کرکٹ بڑے پرجوش ہیں. 17 سال بعد فیصل آباد میں یہ ون ڈے کا میدان سجے گا. انٹرنیشنل میچ کی میزبانی فیصل آباد کو ملی ہے. شاہینوں نے پہلے T20 میں 55 رن سے شکست کے بعد شاندار کم بیک کیا. دوسرا میچ 9 اور تیسرا میچ 4 وکٹوں سے جیت کر سیریز اپنے نام کی. بابر اعظم واز دا ہائی لائٹ آف دا میچ. بابر کے فینس 90% اسٹیڈیم میں موجود تھے. کسی نے بابر کی سائنڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی, بابر کی کور ڈرائیوز, بابر کی فلک شاٹس, میں کہتا ہوں فینس وہ دیکھنے آئے تھے. جناب بابر جو ہیں انہوں نے کم بیک ان دا سینس کیا, انہوں نے 68 رنز بنائے اور پھر پویلین لوٹے. تو پھر اس طریقے سے 140 رنز کا جو ہدف ملا تھا پاکستان کو جنوبی افریقہ سے, بڑی آسانی سے پاکستان نے اسے پورا کیا. اور وہ جو ایک بیڈ پیچ تھا نا 2022 سے جو بابر کا چل رہا تھا, لیکن یہ اس میں نا تسلسل رہنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ہی میچ تک محدود رہے. بابر کے جو فینس کی آپ بات کر رہے تھے, تو مجھے ان سے اعتراض ہے, چاہے وہ برا مانے نہ مانے. دیکھیں ہمارے جب بیٹرز آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں. بابر کے فینس اسٹیڈیم میں بابر بابر کہہ کے تالیاں بجاتے ہیں, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں سارے بیٹرز آؤٹ ہو جائیں, بابر آ جائیں. تو بابر کا انکلوژن دیکھیں T20 میں ہوا ہے. پاکستان کے سٹار بلے باز ہیں, لیکن آپ کے باقی جو پلیئرز ہیں پوری ٹیم کھیلتی ہے, پوری ٹیم کی پرفارمنس ہوتی ہے تو آپ لوگ میچ جیتتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے یہ تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ قسم کا رویہ مجھے مے بی کافی ایسے بعد بابر کو فارم میں دیکھ رہے تھے تو نہیں, یہ پچھلے اور میچز میں بھی ہو رہا تھا. اچھا, یہ آؤٹ ہونے پہ یعنی کہ بابر سے پہلے جب کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو اب بابر آ کے کھیلیں گے. دس از رانگ. باقی کھلاڑیوں کا مورال بھی ہم کیوں ڈاؤن کریں, پوری ٹیم ہماری اپنی ہے, سارے پلیئرز ہمارے ہیں. لیکن اس پہ بابر نے ویسے ٹویٹ کی. اچھا, واٹ ڈڈ ہی سے؟ بابر کہتے ہیں گریٹفل ٹو بی بیک ڈوئنگ واٹ آئی لو فار پاکستان, تھینکفل فار دوز ہو بلیو وین اٹ واز کوائٹ. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے شائقین سے کہا ایسا نہ کیا کریں, اور باقی بیٹرز کو بھی آپ اپریشیٹ کیا کریں. دیٹ واز دی جسٹ آف جناب. اور بابر خیر پلیئر آف دا میچ بھی پھر ٹھہرے, اور اس کے بعد اور شاہین کو نہیں بھولنا چاہیے. شاہین نے 1 اوور میں 2 وکٹیں لیں, وہیں سے میچ جو ہے نا بننا شروع ہوا. اینڈ دس از وائی وی وانٹ شاہین ٹو بی دی T20's کیپٹن. بٹ اینی ہاؤ دونوں ٹیمیں, اچھا اب ہم ون ڈے کی بات کر لیں. دونوں ٹیمیں فیصل آباد پہنچ چکی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پریکٹس کریں گے اقبال اسٹیڈیم میں. اقبال اسٹیڈیم پر آخری میچ 2008 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا گیا تھا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے بعد آلموسٹ آفٹر اے ڈیکیڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد کو میزبانی کا موقع ملا ہے. اب جس میں گرین شرٹس نے کامیابی حاصل کی تھی, ہم 2008 والے میچ کی بات کر رہے ہیں, جبکہ اس گراؤنڈ میں پاکستان نے 12 میچ کھیلے اور 12 میچ میں سے 9 میچز جیتے اور صرف 3 میں شکست ہوئی. تو یہ آئی تھنک دس اسٹیڈیم از سم واٹ لکی فار آور ٹیم. کرکٹ کے دیوانے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ون ڈے سیریز اے اسپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اے اسپورٹس پر ہم براہ راست نشریات دکھاتے ہیں آپ کو تمام تر میچز کی. تو اے اسپورٹس پر ٹیون کرنا مت بھولیے. بالکل جناب, زبردست ہو گیا. اچھا جی, اب ہم بات کرنا چاہیں گے ایک ایسے ایشو پہ جو آپ کے اور ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر ہفتے یا میں کہوں گی ڈیلی کی بنیاد پہ, چلے ہم اس کو ویکلی ڈیٹا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ویکلی بات کر لیں, ہر ہفتے ہم کتنا جو پلاسٹک ہے وہ انٹیک اس کا کر لیتے ہیں, یعنی ہم اسے کھانے کی صورت میں نگل لیتے ہیں. یہ تعداد اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ رفتار ہمارے پلاسٹک نگلنے کی یہ ہے کہ کچھ مہینوں میں انتہائی پلاسٹک کے جس سے چھوٹا ایک کریڈٹ کارڈ بن جائے, اتنا پلاسٹک جو ہے ہم ایک ہفتے میں کھا جاتے ہیں. تو ماہرین جو بتاتے ہیں کہ مائکرو پلاسٹک ذرات فضا میں تیرتے ہیں تو ہم اپنے سانس کے ذریعے انہیل کر لیتے ہیں. ساتھ ہی جس برتن میں ہم کھانا گرم کرتے ہیں اگر وہ پلاسٹک کا ہے تو اس کے تھرو ہمارے کھانے کے ذریعے اس کا انٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پلاسٹک جو ہے وہ کتنی ڈینجرس ہے. جی بالکل. تو یہ جو نینو پلاسٹک یا جو مائکرو پلاسٹک کی ہم ذرات کی بات کریں یہ آپ کے کھانے میں ایڈ ہوتے ہیں. سیکنڈلی وہ پلاسٹک جو آپ جا کے بیچز پر پھینکتے ہیں وہ اب آپ کی فوڈ چین میں شامل ہو چکا ہے. تو آپ وہاں سے بھی پلاسٹک کنزیوم کریں ٹو سم ایکسٹینٹ, اور ہم یہاں سے بھی پلاسٹک کنزیوم کریں. آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ, ہم کیوں پلاسٹک کو نہیں بین کر پا رہے ابھی تک مکمل طور پر. کیا احتیاط کریں؟ سوال یہ ہے پلاسٹک کا جتنا گھروں میں ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں جو پانی آ رہا ہے پلاسٹک کی بوٹل میں آ رہا ہے, آپ کے گھر میں جو کھانا آپ باہر سے آرڈر کر رہے ہیں وہ پلاسٹک کے کنٹینر میں آ رہا ہے, تو کیسے کیا کریں؟ دنیا میں بھائی بیمبو بوٹلز آ گئی ہیں
دنیا میں آئرن بوٹلز لوگ یوز کرتے ہیں. بٹ دین اگین بات چلیں جی، تو ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹل اسٹڈیز ڈاکٹر وقار احمد صاحب موجود. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وقار. از اٹ ٹرو کہ ہم ایک ہفتے میں اتنا پلاسٹک جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. جی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بڑی مقدار میں ہم جو ہے وہ مائکرو پلاسٹک کنزیوم کر رہے ہیں. اور مائکرو پلاسٹک کے اس کے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ سالانہ 40 سے 50 ہزار مائکرو پارٹیکلز جو ہے ہم فوڈ کے ذریعے صرف حاصل کر رہے ہیں. وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے. مائکرو پلاسٹک جو ہے بہت ہی باریک جو ہے وہ پلاسٹک کے ذرات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں آنکھ سے دکھائی دے. مائکرو کا لفظ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ کتنے وہ باریک، یعنی وہ مائکرو میٹر کے رینج میں وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں. تو یہ بہت باریک ذرات ہوتے ہیں اور یہ مختلف یعنی انوائرمنٹ کے جو ہے وہ انوائرمنٹ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. اچھا کیوں پھیلے ہوئے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ بنیادی طور پہ 2 ریزن ہیں. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی مائکرو پلاسٹک جا رہا ہے انوائرمنٹ میں، اور جیسے کہ فیس واش کے ذریعے، فیس واش میں مائکرو پلاسٹک کے بیڈز ہوتے ہیں. اگر آپ نے فیشیل اسکرب کیا ہوتا آپ کو کچھ محسوس ہوگا ذرات اس کے جو کلینزنگ کا پروسیس کرتے ہیں. وہ جو انہوں نے اتنے سارے انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے، اس میں پلاسٹک تو کہیں نہیں لکھا. وہ لکھتے نہیں ہیں اس میں. کیا بڑا فینسی نام ہے اس کا کوئی؟ جی نہیں، وہ اس پہ لکھتے مینشن نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں مائکرو پلاسٹک شامل ہوتے ہیں جو کلینزنگ کا پروسیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیبل سالٹ میں مائکرو پلاسٹک آ رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ بیوٹی پروڈکٹس ہیں جس کے اندر مائکرو پلاسٹک جو ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے. تو یہ تو ڈائریکٹلی مائکرو پلاسٹک جو ہے وہ جہاں استعمال ہوا آپ نے اس کو واش کیا اور وہ ڈرین کے ذریعے چلا گیا سمندر میں یا آپ کی کسی اور جگہ پہ انوائرمنٹ میں چلا گیا. اس کے علاوہ دیگر سورسز یہ ہیں کہ جو پلاسٹک کا پولوشن جو ہم کچرا پلاسٹک کا پھینکتے ہیں وہ پلاسٹک اس میں سے بھی ذرات جو ہے وہ نکلتے ہیں. مائکروسکوپک اس میں سے بھی پلاسٹک کے ذرات نکلتے ہیں اور وہ سمندر میں بھی، آپ کی سوائل میں بھی، آپ کی مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ وہ جا رہے ہیں. اچھا وہاں سے پھر وہ ہمارے خوراک میں آتے ہیں اور یا ہمارے پانی میں یا دیگر جو سورسز ہیں، ایون ہوا میں بھی اس کے ذرات موجود ہوتے ہیں. تو بہت آگے کی بات آپ کہہ رہے ہیں. پہلے تو ہم اسے استعمال کر رہے ہیں نا، ہم تو اس میں پانی پی رہے ہیں، ہم اس میں کھانا گرم کر رہے ہیں، شاپنگ بیگ میں اسی میں کھانے کی پینے کی چیزیں آ رہی ہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ بہت امپلیمنٹیشن کرانے کی کوشش کی گئی، ہوتا کچھ نہیں ہے. دیکھیے اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا لائف اسٹائل چینج ہوا ہے گزشتہ آپ 10-20 سالوں میں آپ دیکھیں جس تیزی سے ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج ہوا ہے. پہلے جو ہے وہ آپ کسی دکان پہ جاتے تھے چائے پینے کسی جگہ پہ تو وہ آپ کو اس طرح کے کپ ملتے تھے شیشے کے یا وہ کلے کے جو چائنا کلے کے کپ مٹی کے جو ہوتے وہ جو ہے اب ہر جگہ آپ دیکھیں گے اسٹائروفوم ہے. اسٹائروفوم تو پلاسٹک سے بھی ایک سٹیپ اور آگے جو ہے خطرناک چیز ہے جو کہ اب زیادہ آ گئی ہے. اس کے علاوہ پلاسٹک ہر چیز میں آپ کو فوڈ کنٹینر پلاسٹک کے مل رہے ہیں یا اسٹائروفوم کے مل رہے ہیں. جو وائٹ تھرموپول جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے سفید، اس میں سب سے زیادہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، وہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ اب ہم نے اپنے آسانی کے لیے ڈسپوزیبل اور ون ٹائم یوز کی جو پلاسٹک ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اگر جب تک ہم اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، جب تک عام لوگ اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، آپ اگر کسی جگہ پہ کیفے میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں ہمیں یہ کپ نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ پراپر کپ آپ دیں جس میں ہم چائے پئیں گے، ٹھیک ہے. یا کوئی چیز خرید رہے ہیں تو شاپ سے تو وہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں. اب بٹ یہ تو پھر بات وہی ہوگی نا، یہ تو دوسرے سے ایکسپیکٹ کرنے والی بات ہے. انڈیویجولی ہم اگر اپنی بات کریں، اپنے ہاؤس ہولڈس کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ پینے کا پانی ہے وہ پلاسٹک کی بوتل میں آ رہا ہے، ہم میلامائن کے برتنوں میں کھا رہے ہیں، اسی میں گرم کر رہے ہیں. اگر باہر سے تندور کی روٹی بھی آئے تو وہ پلاسٹک کی تھیلی میں آ رہی ہے. اچھا پھر جس ہاٹ پاٹ پہ وہ روٹی رکھ رہے ہیں وہ بھی پلاسٹک کا ہے جی، جس میں نکال رہے ہیں وہ جو جس کو چنگیر کہتے ہیں ہمارے اس والی سائڈ پہ، تو وہ پلاسٹک کی ہے. گرم روٹی اس کے اوپر آ رہی. تو یہ تو پھر ابھی پہلے ہمیں انڈیویجول اسٹیپس لینے پڑیں گے، گھر سے شروع کرنا پڑے گا، پھر جا کے کسی کو کہیں گے ریسٹورینٹ والے کو کہ بھائی آپ کپ چینج کریں. بالکل کیسے کریں لوگوں کو. دیکھیے ہمارے پاس جو ہمارا لائف اسٹائل جو اوریجنلی تھا نا پہلے، وہ اس میں پلاسٹک کا تو استعمال بہت کم تھا. آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں تو پلاسٹک کا استعمال تو بہت کم تھا.
لوگ کپڑے کے تھیلے استعمال کرتے تھے, کیوں نہیں اب ہم کپڑے کا تھیلا لے کے جاتے ہیں, رومال کا استعمال ہوتا تھا, اب ٹیشو آ گیا ہے. تو یہ ہم ڈسپوزیبل سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, ڈسپوزیبل لائف اسٹائل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جب تک اپنا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں کریں گے. اچھا ایک چیز میں نے دیکھی ہے, کچھ جو برانڈز ہوتے ہیں وہ اپنا جب بیگ دیتے ہیں تو وہ اماؤنٹ چارج کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے لوگ بھلے 10,000 کی شاپنگ کریں, وہ 30 روپے کا بیگ ان سے نہیں لیا جاتا. تو یہ جو پلاسٹک کی تھیلیز ہیں اس کے اوپر بھی پیسے لگانے چاہیے. پھر لوگ خود بخود جو ہے نا, جہاں پیسہ نکلنا ہوتا ہے نا, لوگ ذرا پھر ہاتھ روک لیتے ہیں. تو یہ ایک اچھی پالیسی ہو سکتی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے. ابھی کل ہی کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک بڑے چین آف اسٹورز ہیں کراچی میں, وہاں میں گیا, جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں, وہاں میں گیا تو ادھر جو ہے وہ اب دوبارہ پہلے انہوں نے یہ کپڑے والے تھیلے استعمال کر رہے تھے وہ, اور اب دوبارہ انہوں نے پلاسٹک کی تھیلیوں پہ آ گئے. تو میں نے اس سے کاؤنٹر پہ پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے, تم دوبارہ اس پہ کیوں آ گئے؟ تو پہلے صحیح تھا. تو کہہ رہے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے 10 یا 20 روپے کیوں دیں تھیلی کے. تو صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ تو بتائیں کہ پلاسٹک کنزیوم کرنا یہ کتنا کینسرس ہے, جو کینسر کی وبا اتنی پھیل رہی ہے نوجوانوں میں, بڑوں میں, بوڑھوں میں, اس کے ذرا سائیڈ ایفیکٹس تو بتائیں ہمارے ویورز کو. بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ پلاسٹک کے جو استعمال ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب کینسر بہت کامن ہو چکا ہے. اس میں سے ایک کمپاؤنڈ نکلتا ہے بسنول اے ہے, اس کے علاوہ دیگر کمپاؤنڈز ہیں, خطرناک کیمیکلز ہیں یا میٹلز ہیں جو کہ مائکرو پلاسٹک سے خارج ہوتے ہیں. ہمارے جسم میں مائکرو پلاسٹک جاتا ہے, وہاں پر یہ خطرناک کیمیکلز خارج ہوتے ہیں, اور ان خطرناک کیمیکل سے پھر جو ہے مختلف ڈیزیزز جو ہے وہ ہو رہی ہیں, جس میں کینسر سر فہرست ہے, ریپروڈکٹیو ڈس آرڈرز ہیں, ہارمونل ڈسٹربنسز ہیں, ڈائبٹیز ہے, اوبیسٹی ہے, یہ تمام چیزیں جو اس سے لنکڈ ہیں. اور ریسرچ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس مائکرو پلاسٹک یا پلاسٹک کے استعمال سے جو ہے وہ لنکڈ ہے. یہ ساری اور یہ آپ کی باڈی میں رہے گا جب تک آپ آخری سانس تک, یہ کہیں نہیں جانا پلاسٹک نے, یہ ڈفرینٹ فارم میں آپ کی باڈی میں اسٹور ہوتا رہے گا. اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جو ہم انجسٹ کرتے ہیں فوڈ کی فارم میں, اس میں سے بڑی مقدار جو ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے فیسز میں, اور لیکن جو کچھ مقدار ہے وہ ہماری باڈی میں ایبزارب بھی ہوتی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, جو ایبزارب ہو جاتی ہے باڈی میں, پھر اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اتنی اویئرنیس دینے کے بعد بھی کیوں لوگ اس لائف سٹائل پہ نہیں جا رہے جو پچھلے ہم کوئی 20-25 سال پہلے دیکھتے تھے, جب کانچ کے برتن کے علاوہ لوگ اسٹیل کے برتن یوز کیا کرتے تھے, تانبے کے برتن یوز کیا کرتے تھے. ان میں جی گلاس بھی وہی ہوتے تھے, پلیٹس بھی وہی ہوتی تھی, چمچ بھی وہی ہوتے تھے. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جی سلیکون والے جو اسپیچولا ہوتے ہیں وہ آ گئے ہیں. تو آپ اس لائف سٹائل کی طرف جانے میں ہمیں کیا مطلب, کیوں ہم نے اپنی سہولت دیکھ لی ہے نا, پلاسٹک کا برتن پھینک دو, دھو دو, ٹوٹے گا نہیں, یہ والی چیزیں دیکھ لی ہم نے. لوگ پہلے تو یہ تھا کہ جو پکنک پہ جاتے تھے صرف اس وقت پلاسٹک کے برتن لے جاتے تھے اور وہیں پھینک کے آ جاتے تھے. اب اسٹیپ اور آگے بڑھ گیا, اب لوگ دعوتوں میں بھی پلاسٹک کے برتن استعمال کر رہے ہیں, اور وہ پلاسٹک ویسے ہی پھینک کہ کون دھوئے گا برتن. چلو تو یہ اب بیسیکلی لوگ آسانی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ کہ لوگ ابھی تک اس چیز سے موٹیویٹ نہیں ہوئے ہیں, بلکہ اویئرنیس کا بھی کمی ہے اور موٹیویشن کی بھی کمی ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. اور اب دیکھیے نا کہ ہر فیملی میں آپ کو لوگوں کو مل رہے ہیں جو کینسر پیشنٹ ہیں. ہر فیملی, پہلے یہ چیز بہت ان کامن تھی, بہت ریئر تھی, اب یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. تو جب تک اس کے جو ہے وہ اثرات کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, جب تک آپ کو اس بات کی آگاہی نہیں ہوگی کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کے بچوں کی صحت کے لیے, ہر چیز کے لیے, تو پھر آپ کیسے اس کی طرف جو ہے اس کو کٹ ڈاؤن کریں گے. دوسرے یہ سستا بھی ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ اسے خرید لیتے ہیں کہ خراب ہوگا تو دوبارہ لے آئیں گے. لیکن کانچ کا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیسے اسٹیل کا برتن استعمال کر لیں, وہ دیر پا بھی ہوتا ہے, صحیح سے دھل بھی جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے بہت کچھ کرنا ہے اپنے اینڈ پر, تبھی اس پلاسٹک کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وقار احمد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. تھینک یو. عام زبان میں, صاف آسانی زبان میں اگر آپ کو کہوں تو وہ ڈونگے ہوتے تھے نا, جو اسٹیل کے ڈونگے, ان پر واپس آ جائیں, وہ بیسٹ ہے. کانچ بھی چھوڑیں آپ, وہ جو اسٹیل کا ہوتا تھا نا, وہ اتنا بڑا گلاس اور وہ والے جو چمچ, اس میں آپ پانی پیے نا تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اچھا آپ مٹی کے مٹکے میں اگر پانی پیئیں, اس کے گلاس سے پانی پیئیں, اس کا بھی وہ ٹھنڈا بھی رہتا ہے اور اس کا بھی ایک مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے. اس موسم میں تو بھائی فریج میں بہت ٹھنڈا پانی ہو رہا ہے تو اچھا ہے آپ مٹکا رکھ لیں. بھائی آج بھی ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت پر بلیو کرتے ہیں اور بڑا کہتے ہیں نا, ظاہر ہے اللہ کی رضا بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے جناب نوید مرزا, راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان سے تعلق ہے. اچھا ان کی بائک ہے,
اب بائک تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی بائک پر بیٹھ کر کیسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی بائک کو ایمبولینس بنا لیا ہے. تو جہاں جہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں جہاں ریسکیو کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بائک وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں بھی کہ ان کے پاس فرسٹ ایڈ باکس بھی ہے اور زبردست طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا، اور ان کی یہ جو موبائل ایمبولینس ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس فرسٹ ایڈ کی پوری کٹ موجود ہوتی ہے، دوائیاں، انجیکشن سمیت تمام ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ ابتدائی طبی امداد پرووائڈ کر سکیں. تو ذرا پھر انہی سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نوید مرزا صاحب. بہت نوید صاحب، اینڈ مینی تھینکس ٹو یو کہ آپ خدمت انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ خیال آتا ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ یو کوڈ ہیو ڈن اے لاٹ آف ادر تھنگس، بہت کچھ آپ کر سکتے تھے، بٹ یہی کیوں؟ یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. یہ میرا سفر 2005 سے سٹارٹ ہوا. ارتھ کوئک، زلزلہ کشمیر میں 2005 میں آیا تھا 8 اکتوبر کو. تو وہ میرے پاس پہلے ایمبولینس تھی بولان کیری ڈبہ. اس کو فرسٹ ایڈ میں ساری جانتا ہوں. میں خود کیونکہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں میری فیملی میں، تو میں خود بھی ہومیو کنسلٹنٹ ہوں. اور یہ میں نے پیرا میڈیکل یہ کیا ہوا ہے، کام کیا ہے کافی زیادہ اپنے ماموں کے ساتھ فارمیسی میں، لیب میں. تو یہ جب ڈیساسٹر آیا زلزلہ 2005 میں، تو میں لے کے چلا گیا اپنی گاڑی کو سارا سامان، فرسٹ ایڈ، بیسک فرسٹ ایڈ دینے کے لیے. جو انجرڈ تھے، وہ لوگ جن کے ہاتھ، پاؤں، سر، بے شمار اس طرح کی انجریز طرح تھی کہ جو ودن ویک، جو ایک ہفتے کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے، سیٹل ہو جائے، انفیکشن نہ ہو. ان سے بڑھ کے انفیکشن ہونے سے کئی لوگوں کے ہاتھ، پاؤں میں ڈیپ انفیکشن ہو گئی تھی، کیڑے وغیرہ پڑے ہوئے تھے. کئی ایسے لوگوں کی گینگرین وغیرہ بنی ہوئی تھی نا. تو وہ میں ساری فرسٹ ایڈ، جس میں اورل بھی، جس میں انجیکشن بھی، اس کے بعد ہمارے وہ لوشن ہوتے ہیں، کریم وغیرہ، جو بھی اس میں فرسٹ میں لے کے گیا تھا. تو وہاں میں نے لوگوں کو وہ دیکھا، وہ زخمی آ رہے ہیں، اسٹیچنگ وغیرہ کی. سر کے اندر ان کے کافی ذرا کٹنگ ہوئی تھی، پاؤں وغیرہ ان کے بلاک میں رہے، میں 2-3 دن وہ پھنسے رہے. تو پھر وہ جب وہاں ایک اسٹوڈنٹ افیئر یونیورسٹی ہے جی چھیرا پانڈی میں، تو وہاں میں نے دو مہینے تقریباً یہ کی. وہاں انٹرنیشنل نیوز وغیرہ بھی تھی. تو میرے پاس کافی گیدرنگ تھی، لوگوں کے رش ہوتا تھا 12. اچھا نوید صاحب، ایک چیز ہم جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس جو فرسٹ ایڈ باکس ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ میرے اس فرسٹ ایڈ باکس میں بیسک جو ہوتا ہے وہ ڈریسنگ وغیرہ، جو زخمیوں کے لیے پائیوڈین ہوگی، اس طرح پولی فیکس وغیرہ ہوگی، اس طرح اسپیرٹ وغیرہ، یہ جو ان کو روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوتے وہ ہوتی ہیں. نیبلائزنگ مشین ہے پیشنٹس کے لیے، جو بچے، بوڑھے، جوان، استھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں بچے، ان کو دینے کے لیے میں نے ایک کنورٹر UPS لگایا 1000 واٹ کا، جو وہیں اسی وقت میں دیتا ہوں ان کو. دوسری میرے پاس سیکشن مشین، جب کبھی کوئی ہیڈ انجریز وغیرہ ہو جاتی ہیں روڈ سائڈ پہ، تو وہ ان کو کافی ومٹنگ ہو جاتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، جو کہ گلاٹس میں جا کے اس کا کلاٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کو سک کرنے کے لیے، ان کا مواد باہر نکالنے کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے میرے پاس شوگر مانیٹر ہوتا ہے، گلوکومیٹر. اس کے بعد BP پریٹس ہوتا ہے، NG ٹیوبز وغیرہ ہوتی ہیں، کیتھیٹر وغیرہ ہوتے ہیں. یہ ساری فرسٹ ایڈ مکمل آپ کے پاس اس بائک کے اوپر ہوتی ہے. نوید صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ضلعی انتظامیہ یا پھر اگر ریسکیو 1122 کی بات کریں تو ان کے ساتھ ان سے پرمیٹڈ ہیں آپ، ان کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں؟ جی میں ان سے بھی ایفلیٹڈ ہوں. وہ جب ان کے پاس کیجویلٹی زیادہ روڈ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھار وہ ان کے پاس گاڑیاں کم ہوتی ہیں، تو پھر میرے پاس بھی 2 گاڑیاں ہیں جس میں ایمبولینس، یہ بائک بھی میں سروس دیتا ہوں. جو مائنر کیس ایسے ہوتے ہیں، نارمل انجریز وغیرہ کی ہوتی ہیں نا، ان کو میں تو پک کر کے بٹھا لیتا ہوں جا کے THQ کی جو ایمرجنسی ہے وہاں میں ان کو پروسیجر روم میں سیٹل کر دیتا ہوں. راستے میں جو بھی ہماری ادھر بلیڈنگ ہو رہی ہو، وہ ان کو کوشش کرتا ہوں وہاں بیسک دے کے نا، اگر کوئی فریکچر وغیرہ ہو جائے تو وہ سپلین وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو باندھ کے ایزی کر کے گاڑی بھی بنا لیتا ہوں کبھی بار اپنی. میں نے دونوں گاڑیاں، دونوں ایمبولینس. اور یہ بائک کی سروس ذرا ایزی ہوتی ہے کہ یہ اگر نیچے اترنا پڑے، کئی روڈ سائڈ سے نیچے جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں نا، تو وہاں یہ گاڑی نہیں جا سکتی، نہ اسٹریچر. تو وہاں سے میں پیشنٹ کو بٹھا لیتا ہوں پیچھے، ان کو سائڈ پیچھے کر کے نا، اپنے پیٹھ کے پیچھے، تو میں ان کو اسٹریچر بنا کے نا باندھ کے پھر اوپر لے آتا ہوں.
फिर वहाँ से सीधे हम। क्या बात। लेकिन एक चीज़ बताइएगा, ये जो सामान है आपके पास, सारी चीज़ें, ज़ाहिर है इसकी एक कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट आप खुद बेयर करते हैं? जी, ये इसकी मैं खुद भी अपने पॉकेट से, मेरे भाई होते हैं इंग्लैंड, जमील मिर्ज़ा, इसके बाद मेरे डॉक्टर साहब हैं, दोस्त हैं मेरे रिटायर्ड OGD से चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनवार चौधरी, वो हमारी एक टीम है, साथ साथ कुछ गायनोकोलॉजिस्ट हैं और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के मेरे साथ चलते हैं, डॉक्टर वगैरह भी सपोर्ट करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ मिलजुल के, तो इकट्ठा करके ये हम उनको ले जाता हूँ। डिसास्टर आते हैं, सैलाब, ज़लज़ला, इस तरह के मामलात में, तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जो हम पूरी करते हैं। बाद में तो बहुत सारी टीमें आ जाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे पहले दिनों में उनको फर्स्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर इनके इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, इस तरह की मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो नवीद साहब, अभी ये जो हमने देखा कि बदतरीन सैलाबी सूरत हाल थी गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले तक की, तो वो जो सैलाब आया पंजाब में, KP में, उसमें भी आप एक्टिव थे और आप एक्टिवली अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे? जी, बस ये मैंने TV चैनल पे देखे हैं, जब मैंने ये बोशंट्री का इलाका था बुनेर में, सवात में, तो मैंने उसकी बड़ी सूरत हाल देखी बुरी, तो वो जो घर भी डिमोलिश हुए, कई ऐसे लोग जिनके 22-24 बंदे करके 14 बंदे, फिर मेरे दिल के अंदर ये रहता है कि मैं जाऊं, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं यहाँ किसी तंजीम को आप दे दें, तंजीमें भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए खुद जाना बेहतर समझा, तो वो मैंने सारी चीज़ें रखी। फिर जहाँ गाड़ियों का रश होता था, जब लोग जाते हैं आपके कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, काफ़ी लोग गाड़ियाँ लेके, वो जहाँ कैंपिंग लगी हुई थी इमदादी कैंप, उनको दे देते थे, आगे नहीं जाते थे। तो जहाँ मैंने देखा गाड़ियों का रश है, लाइन लगी है, वहाँ से क्रॉस करते करते मैं आगे निकल गया, जो काफ़ी मुतासर था, जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, उनका वो गाँव जहाँ की उनकी सड़कें भी टूट गई थी। ज़्यादातर वो लोग जो बुज़ुर्ग औरतें थी ना, जो उनकी 60 अबाव, वो नीचे नहीं आ सकती थी, उनके ना रास्ता था ना गिराना, बड़े बड़े पत्थर थे जो मैंने अपना आंखों से हाल देखा, घरों के अंदर वो पत्थर घुस के पूरी डिमोलिश होगी वो सारे एरिया। साथ मैंने उनकी वो कवरेज वगैरह भी देखी, लोगों से सुने, सामान मैंने वहाँ तक पहुँचाया। कुछ डायबिटिक पेशेंट थे, फिर इसके बाद एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है, ये सैलाब की वजह से ना लोगों को वोमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेरिटिस वगैरह, एंटेरिक और इस तरह की रिएक्शन वगैरह जो होती हैं, मेरे पास सारी होती हैं, वो मैं देता हूँ उनको। ठीक है, तो वो बुनियादी चीज़ें, बिल्कुल, ताकि ये जख्म इनको बढ़ ना जाए, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ ना जाए, ओरल भी, इंजेक्शन भी। चलिए, थैंक यू सो मच नवीद मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। और जनाब, आपने देखा कैसे अपनी बाइक जी पूरा फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर, और ये कह रहे हैं एफिलिएटेड है रेस्क्यू लेवल 1 लेवल 2 से, सो ये जाते हैं और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर जी एम्बुलेंस का पहुँचना मुश्किल है। आपका जज्बा अगर आपका हो, आपका अज़्म पुख्ता हो, तो फिर आप सब कुछ ही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ज़रा एक अपडेट भी शामिल कर लेते हैं। एबटाबाद का एक पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क जिसे आप कहते हैं, वहाँ की एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हमने भी आपको दिखाई। अब हुआ क्या कि एक लड़की झूले से गिरकर जान बहक हो गई। वो वाला झूला होता है ना, ड्रैगन झूला, बच्चों को बड़ा शौक होता है वो लेने का। वो लड़की थी, वो अपनी 2-3 सहेलियों के साथ उस पार्क में गई। आप सोचें कि फुल स्पीड पर वो झूला था और वो बच्ची वहाँ से गिरी झूले से, और वो फ़ौरन गिरते साथ ही दम तोड़ के वो जान बहक हो गई। अब आप ये देखें, इस तरह जो हमारे यहाँ पार्क्स अक्सर बने हुए, अब ये जो झूला है ये बड़ा ख़तरनाक है, और इसकी अगर मेंटेनेंस ना हो, ये किसका कसूर है जी? ये बड़ा इसमें कहना, क्योंकि उसमें बकायदा आपको बेल्ट होनी चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होती है, सेफ्टी उसको बेल्ट होते हैं, जी रॉड होता है आगे, और आपको भी ज़ाहिर है इतने लोग रोज़ाना की बुनियाद में इस झूले में बैठते हैं, तो बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है जनाब, लोगों को बड़ा ख्याल करना चाहिए। और वो लड़की बिल्कुल, अगर हम फुटेज में देख सकते हैं, तो वो स्पाइन के बल गिरी और मौके पर बेचारी वो दम तोड़ गई, अल्लाह उसको दर्जात बुलंद करे। लेकिन आप एक और चीज़ देखें, झूला खाली है और सिर्फ 3 लड़कियां उसमें बैठी हुई हैं और वो झूला चला रहा है। ये झूले चलते ही नहीं है जब तक इसमें, आपको पता है, इसको बैलेंस करने के लिए भी झूले को ना लोग चाहिए होते हैं। मेरे ख्याल से 10 लोग इस साइड पे चाहिए होते हैं, 10 लोग एक साइड पे चाहिए होते हैं, 1-2 जगहों पे लोगों ने बैठना होता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक ये वाकया है एबटाबाद के पार्क में, झूले से गिरकर जी लड़की इस पार्क को सील कर दिया और सील किया गया। अब जाहिर है पूछा जाए कि क्या मामला है और क्यों ऐसे अलाउ किया गया, सेफ्टी रूल्स क्या हैं,
جی کون سے نمائندے ہمارے ساتھ؟ راجہ ہارون ہمارے ساتھ. راجہ ہارون بتائیے گا، اس افسوسناک واقعے کی ڈیٹیل تو آ گئی ہے، اب کیا جا رہا ہے؟ اس پارک انتظامیہ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں پارک انتظامیہ جو ہے ان کا ایک فرد جو ہے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے، باقی پولیس کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے مزید کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے. صرف ایک جھولے کو سیل کر دیا گیا ہے. یہاں پر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، موٹر وہیکل ایگزامینر ہیں، کنزیومر پروٹیکشن والے ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے، جی ڈی اے ہے جس کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جیسے ایسے سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے ایک خاتون بچی جان باغ ہوگی، جیسے کچھ ہوئی نہیں ہے. تو پولیس بھی ابھی تک جو ہے صرف ایک شخص کو گرفتار کر چکی ہے، کوئی بڑا ایکشن نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ماضی میں بھی ایک شخص اس طرح گرا، 4-5 دن جھولے بند ہوئے، انتظامیہ کی طرف سے سیل ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر شروع ہو گئے. تو یہاں پر سچی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ گڈ گورننس ہے، کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھا رہے ہیں، جن انتظامیہ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی پوری نہیں کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے راجہ ہارون، اور ذرا یہ بتائیے گا کہ آپریٹر کو گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، تو مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، صرف آپریٹر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا؟ جی اس حوالے سے جب ہماری پولیس سے بات ہوئی، جو مقامی پولیس ہے تھانہ بونو، تو اس کا یہ کہنا ہے جو آپریٹر ہے اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے. اب جو اس کا مالک ہے وہ لاہور میں ہے، وہ جیسے ہی آئے گا مزید تحقیقات کر رہے ہیں، اس کو گرفتار کریں گے، مزید پوچھ گچھ کریں گے. اسی طرح جو ضلعی انتظامیہ کے ہمارے وہاں کے گلجیات کے اے سی ہے شمیم اللہ صاحب، ان سے جب بات ہوئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے موٹر وہیکل ایگزامینر سے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے کہ اس کی فٹنس نہیں تھی یا سیفٹی میئرمنٹ کا جو نہیں ہوا وہاں پر پراپر نہیں ہے، نظر آ رہے ہیں، تو جہاں پر جس کی وجہ سے وہ بیلنس لڑکی برقرار نہیں رکھ سکتی، گر گئی، تو اس حوالے سے ان سے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے. کل سنڈے تھا، آج وہ ہمیں رپورٹ کریں گے، فردر کچھ کارروائی کریں گے. لیکن سچی بات جو ہے کہ خیبر پختونخوا آباد انتظامیہ جہاں پر گڈ گورننس کی بات کی جائے، اسی طرح کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں، لیکن 5-6 دن کے بعد سارا معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے راجہ ہارون، بہت شکریہ آپ کا. افسوسناک یہ واقعہ ہے جی، اور ریکویسٹ ہے جی پیرنٹس سے، لوگوں سے کہ خیال رکھا کریں، خاص طور پہ جب اس طرح کی جھولوں میں بچے جانا چاہیں تو یہ ضرور چیک کر لیا کریں کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے پارک کی وہ کتنا ایکٹیو ہے، کتنا امپورٹنس دیتی ہے آپ کے سیفٹی کے حوالے سے، کتنا اس کی مینٹیننس پہ خیال رکھا جاتا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ جس طرح کے جھولے لگا دیے جاتے ہیں مگر اس کی مینٹیننس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. لٹرلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی سٹینڈرڈ سیفٹی میجرز بہت دور کی بات ہے. وہ ٹائر کے ساتھ انجن لگایا ہوتا ہے، وہ دھکا دے کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی جان سے عزیز کیا ہے؟ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ 20 روپے 30 روپے والا جھولا جو ہے وہ آپ کی جان سے بڑھ کر ہے. وقتی امیوزمنٹ کو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ وداؤٹ اینی سیفٹی اتنے خطرناک ڈینجرس جھولے پر بیٹھ رہے ہیں. اور اچھا پھر وہ کیا ہوا، وہ جو ساتھ میں 2-3 لڑکیاں تھیں، سہیلیاں تھیں، وہ بیچاری گھبرا گئیں، وہ گھبرا کے وہاں سے بھاگ گئیں، وہ چلی گئیں. اور بہت پھر دیر بعد اس نے لڑکے نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ یہاں پر ہو گیا، وہ تو بیچاری کی فوت ہو گئی وہیں پہ موقع پہ. تو خیر یہ اب پیرنٹس کے لیے بھی ایک یہ بات ہے، اور اس چیز سے آپ یہ سیکھیں ہیں کہ اپنے بچوں کو ٹھیک ہے میلے ٹھیلوں پر لے کے جائیں، بٹ مقصد یہ ہے کہ آپ میں اویئرنیس پیدا ہو. بالکل، یہ جو ہائی لائٹ کرتے ہیں ہم اس طرح کے ایشوز، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس آئے. اس طرح کے واقعات جی بڑے افسوسناک ہیں، اور انتظامیہ کو ایسے اس پہ ضرور پوچھنا چاہیے، یقیناً ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ ایسے کیسے ہو گیا. اگریڈ. ایک اور اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. افسوسناک خبر ہے سرگودا سے. سرگودا کے علاقے سلام والی میں 15 سالہ طالبہ سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور ملزمان طالبہ کو ریپ کر کے اسے بلیک میل بھی کرتے رہے. تو تفصیلات جو ہیں وہ جانیں گے ہم اپنے نمائندے عبدالحنان سے. عبدالحنان، سرگودا میں 15 سال طالبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے، ذرا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی شاہم، بالکل سرگودا میں جو ہے مسلسل جو ہے خواتین اور بچوں سے ہراسگی اور زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. سلام والی میں 15 سالہ طالبہ فریحہ نذیر کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. ایک نوجوان جو ہے اس نے اس کے ساتھ تعلقات استوار کیے، بعد ازاں اس کو شادی کا جھانسا دیا، پھر دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر کئی ماہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا. اس حوالے سے ہماری ڈی پی او سرگودا سویب اشرف سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پولیس نے درخواست موصول ہونے پر کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے تمام ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. میڈیکل ہو چکا ہے اور ڈی این اے کے عمل سے گزار کر باقی تفتیش کے عمل مکمل کیا جائے گا. اچھا، ملزمان جو ہیں ان کے بارے میں مزید کیا معلومات ہے پتہ ہو؟ یہ ہیں کون؟ دوسرے یہ ان کا کوئی ریکارڈ ہے، پولیس ریکارڈ آلریڈی موجود تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ اصل میں 8ویں جماعت کی یہ 15 سالہ طالبہ کے ساتھ وہاں پہ شہر میں ہی اپنے علاقائی نوجوان نے اس کو بلایا، پھسلا کر اس کے ساتھ تعلقات بنائے
اور اس کے بعد اس کو شادی کرتے کا کیا جھانسا تھے, دیا. کون ہے یہ میرا سوال ہے. یہ نوجوان جس طرح اپنے علاقوں میں یہ طالب علم نہیں ہیں لیکن محنت کش لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, کوئی زیادہ بہت بااثر بھی نہیں ہیں, لیکن اس لڑکی کے ساتھ اس کو بیلاف اصلاح کر اس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا, لیکن اس کے خلاف مقدمہ درج ہو کے ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہاں جو بتانے والی جو مزید بات یہ ہے کہ پورے ضلع میں اس وقت جو ہے اس طرح کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے تھانہ عطا شہید کے علاقے چک 44 جنوبی میں بھی ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران 2 خواتین کو ریپ کا نشانہ بنایا تھا. پولیس نے اس کا بھی مقدمہ درج کر لیا ہے. اسی طرح ضلع والی کے جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے, ضلع فیملی پارک ہے, وہاں پہ 2 خواتین کو سرعام جو ہے اسی طرح کے اوباش نوجوانوں نے پکڑ کر زد و کوب کیا تھا اور زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. بہت شکریہ عبدالحنان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ایک بات پھر یہاں پر وہی آتی ہے کہ پیرنٹس کے اوپر بڑا لازمی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں, اسکروٹنی رکھیں. جانور آج کل اتنے ہارمفل نہیں ہیں, جانور جو کھلے گھوم رہے ہوتے ہیں نا آوارہ کتے, وہ اتنے ہارمفل نہیں ہیں جتنے یہ درندہ صفت انسان ہیں جو آپ کے معاشرے میں کھلے گھوم رہے ہیں. اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, سکھائیں, بتائیں کہ اگر وہ باہر جا رہے ہیں, پڑھنے جا رہے ہیں, جاب پہ جا رہے ہیں, بچے بچیاں جو بھی, تو انہیں کس طرح کے حالات کا اور کس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ کنورسیشن آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کرنی ہے. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. اچھا بھائی, کراچی والوں آپ کی طرف تو نہیں آئی سردی, مگر ملک بھر میں سردی آ گئی ہے اور لوگوں نے رضائیاں اور کیا کہتے ہیں کمبل, پھولوں والے کمبل, وہ ہماری بھائی اس میں کوئی وہ نہیں, ہماری کلچرل تھنگ ہے. اور پھولوں والے کمبل جو ہے ہر گھر میں ہوتے ہیں اور سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. کسی کا پاس وہ ہوتا ہے نیلا ہوتا ہے, کسی کے پاس پنک ہوتا ہے, کسی کے پاس ریڈ ہوتا ہے. ریڈ والا جو ہے نا وہ پاس آن کیا آتا ہے, اماں لے لیں, ابا لے لیں. ہم خالی دیکھیں یہ کلچرل ایک چیز ہے, ہم پاکستان کی تو بات ہے ہی ہے. آپ خیر اگر کبھی یو کے ٹریول کریں, آپ ساؤتھ ہال جائیں, وہاں باقاعدہ یہ پھولوں والے کمبل مل رہے ہوتے ہیں اور پاکستانی بڑے خوشی سے خریدتے ہیں. یس, تو جناب موسم سرما جو ہے وہ انٹری دے چکا ہے ملک میں. پنجاب میں رضائیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, رضائیاں بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. خانے وال میں زیادہ تر لوگ پرانی رضائیوں میں مزید روئی بھروا کر اسے نیا جیسا بنواتے ہیں. سو پنجاب والی سائڈ پر اب یہ کلچر ہے کہ وہ جو رضائیاں ہوتی ہیں نا, ان کے جو غلاف ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جدی پشتی کے ایک طرح سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی نانی کا. پنجاب میں نہیں, پورے ملک میں. ہاں جی, ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ سردیاں آنے سے پہلے نا باقاعدہ پھر وہ کیا ہوتا ہے, رضائیوں کی وہ چھانٹی کی جاتی ہے, ان کو وہ ڈنڈے سے مارا جاتا ہے, ان میں روئی بھری جاتی ہے, ایک پراپر ایک نا وہ اس ٹائم ہوتا تھا جب لوگ انٹرنیٹ موبائل یوز نہیں کرتے تھے, اب تو انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا موبائل سے. تو جناب ایک رپورٹ تیار کی ہے ساجد خان نے, اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. سردی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی شہروں اور دیہاتوں میں رضائیوں کی دھلائی بھرائی اور مرمت کا کام تیز ہو گیا ہے. گلی محلوں میں رضائی پینجے دوبارہ آباد ہو گئے ہیں, جہاں کاریگر رضائیوں سے روئی نکال کر اس میں نئی روئی ملاتے اور کپڑے تبدیل کرتے نظر آتے ہیں. سردی شروع ہونے سے پہلے ہم رضائیوں کو کھلواتے ہیں, ان کو دھلوا کر دوبارہ بنواتے ہیں. اس سے خرچہ بھی کم آتا ہے اور سردیاں بھی بڑی آرام دہ اور سکون سے گزر جاتی ہیں. اب اس وقت جو ہے کمبلز اور پولیسٹرز کا زمانہ اب جا چکا, اب جو ہے روایتی رضائیوں سے ہی سردی جو ہے کور ہوگی. بھرائی جڑی ہے نا بہت مہنگی ہو گئی ہے, اسی طرح جڑا ہے نا بہت تنگ ہو گیا ہے. رضائیوں کے کام سے وابستہ افراد بھی اس موسم میں خاصے مصروف نظر آتے ہیں. 70 سالہ پرانا کام ہے, ہمارے دادا والد صاحب اب ہم کر رہے ہیں, تیسری پیڑھی ہماری یہ کام کر رہی ہے. ہمارا سردی میں کام عروج پہ ہوتا ہے, فکی رضائیاں کمبل ہونے کے باوجود بھی ہمارا یہ کام بہت اچھا چلتا ہے. سردی کی شدت بڑھنے سے قبل شہری جہاں گرم کپڑوں کی خریداری میں مصروف ہیں, وہیں روایتی انداز میں رضائیوں کی تیاری ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ کچھ روایتیں آج بھی زندہ ہیں, جو موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے طرز زندگی کا حصہ بنی رہتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان, ARY نیوز, خانے وال. اچھا, اب ریڈی میڈ کا زمانہ ہے نا, تو اب کوئلٹ آ گئے ہیں, کمفرٹر آ گئے ہیں, تو اس میں جی وہ جو فائبر والی جو روئی ہوتی ہے نا اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ جو رضائیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں نا, یہ باقاعدہ ایک وہ سردیوں کی آمد کا نا گرمائی دیتی ہے. یس, یہ ایک روایت, ایک کلچرل, ایک فیسٹیو سی چیز ہے. پرانی رضائیاں نکلتی ہیں, ان کی دھلائی ہوتی ہے, پھر بھروائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سلائی ہوتی ہے, تو وہ ایک بڑا کلچرل سا ایک مومنٹ ہوتا ہے پورا گھر. اچھا, دھوپے لگواتے ہیں.
وہ ٹائم ہوتا تھا مونگپھلی کھا رہا ہے, چلغوزے کھا رہا ہے. اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ چلغوزے کھائیں گے گھر میں بیٹھ کے, اتنے مہنگے ہو گئے. اب تو وہ جی آپ کو بیمبو فائبر کے پلوز چاہیے اور بیمبو فائبر کے آپ کو کوئلٹس چاہیے, کمفرٹرز. اچھا کوئلٹس کا تو خیر اب وہی رضائی کا تو دور چلا گیا. بتا دیں کیا قیمت ہے چلغوزے کی قیمت؟ اچھا چلغوزے. چلیں جی, ساتھ ساتھ میں جی ہمارے جو ٹیم ہے وہ بھی اپنا انپٹ دیتی رہتی ہے. تو اچھا جی, ہم جب سردیوں کی بات کر رہے ہیں تو میں کہہ رہی تھی نا, سردی تو آ گئی ہے ملک بھر میں, اور سردی کے ساتھ ساتھ جی کچھ ایسے کہنا چاہیے پھل فروٹ ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, ڈرائی فروٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, لیکن کھجور کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے. اور یہ سکھر کی بات کر رہی ہوں میں. سکھر میں جناب پھر اسی حوالے سے دیکھ لیتے ہیں, ہماری نمائندہ نے رپورٹ تیار کی ہے جہاں زیب وزیر نے, ذرا دیکھتے ہیں سکھر میں کھجور کی مانگ کیوں بڑھی ہے. موسم کے بدلتے ہی شہریوں کی جانب سے کھجوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی ہے. خاص طور پر ایرانی, اجوا, مضافاتی اور اصیل کھجور کی مانگ زیادہ بڑھ گئی ہے. موسم کے بدلتے ہی جو ہے کھجور جو ہے ڈرائی فروٹ میں شامل ہوتی ہے, اور کھجور کو جو ہے لوگ لینے آ رہے ہیں. کھجور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے ہمارے پاکستان کے اندر. کھجور کی جو اسکامیں ہیں, ایرانی, اجوا, امبر, سعودی عرب والی, یہ بھی اس ٹائم لوگ جو ہے مانگ رہے ہیں. کھجوروں کی قیمتوں میں بھی ہلکا سا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم کے لحاظ سے کھجور کا استعمال ناگزیر ہے, کیونکہ یہ جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے. سارے ڈرائی فروٹ کے اندر سب سے اچھا طاقتور میوہ ہے. کھجور کے بہت فائدے ہیں, شوگر والا بھی کھا سکتا ہے, ویسے بھی کھا سکتا ہے. کھجور اصیل اپنی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, فصل بھی بہت اچھی اتری ہے, اور انشاءاللہ ریٹ بھی اچھے ہیں اس سال. اس میں بہت اللہ پاک نے حکمت دی ہے, اور گرم ایٹم ہے, یہ بہت فائدے مند ہے. ماہرین غذائیت کے مطابق کھجور قدرتی شوگر, فائبر, آئرن اور دیگر اہم اجزاء سے بھرپور ہے, جو سرد موسم میں جسم کو طاقت اور حرارت فراہم کرتی ہے. موسم کے بدلتے ہی جہاں گرم مشروبات کی مانگ بڑھ گئی ہے, وہیں سکھر کے شہریوں کے لیے کھجور بھی پسندیدہ خوراک بن گئی ہے. کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ جہاں بصیر, ARY نیوز سکھر. اچھا, لوگ کہتے ہیں ہمیں میٹھے کی کریونگز ہوتی ہیں, لوگ پروسیسڈ شوگر جو وائٹ والی چینی ہے اس سے بڑے obsessed ہوتے ہیں, اس کے بغیر نہ چائے پی سکتے نہ کافی پی سکتے ہیں. بٹ دیر آر سم نیچرل سویٹنرز. آپ گڑ دیکھ لیں, آپ کھجور دیکھ لیں, یہ نیچرل سویٹنرز ہیں, اور دیکھیں توانائی سے بھرپور. کھجور کی اگر ہم بات کریں, دیکھیں فائبر سے بھرپور ہے, نیوٹرینٹ سے بھرپور ہے, آپ کے خون کے لیے اتنا اچھا ہے, آپ کے دل کی ہیلتھ کے لیے اتنا اچھا ہے. اور اگر آپ یقین کریں, آپ صبح اٹھ کے 3 کھجوریں بھی اگر آپ کھا لیں نا, تو آپ کا آدھا دن تو آرام سے گزرتا ہے, اتنی انرجی ہوتی ہے کھجور کے اندر. میرا تو ابھی تک دماغ ڈرائی فروٹ کی طرف ہی ہے کہ مجھے کوئی بتا دے کیا بھاؤ مل رہا ہے. جی ہاں, تاکہ پتہ چلے. 1200 روپے تو مونگ پھلی مل رہی ہے. چلغوزے سنا ہے کہ کوئی میرے خیال سے 8,000 روپے کلو مل رہے ہیں چلغوزے, اور 7,000 بادام ہے. اخروٹ اور کاجو, ان کے کیا پرائس؟ اخروٹ کاجو تک ابھی میرے خیال سے 4, 4.5, 5 تک جو ہے وہ اخروٹ کاجو بھی آپ کو مل جائیں گے, یا 3.5. اخروٹ 2,500, 2,000. مطلب کیا کوئٹہ والا آئے گا تو پھر تھوڑا. چلیں جی, بہرحال سردیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ وہ نئی نئی سوغات کھانوں کی خاص طور پہ آ جاتی ہیں, مطلب حلوے وغیرہ اور یہ چیزیں بنتی ہیں. تو لیکن پھر بھی جناب آپ نے ہر چیز کو متوازن طریقے سے یوز کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی سردی ہے, کھانے بھوک زیادہ لگ رہی ہے, انرجی زیادہ ہے, تو بھائی وہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی جو کہتے ہیں نا شوگر لیول بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا جی, کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا, اور بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے یہ. بہت ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی, کون لوگ ایسے سنگ دل ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. تو اسپتال کا جب بل ادا کرنا تھا تو بل ادائیگی کے لیے جی سنگ دل ماں نے نومولود ہی اسپتال کو فروخت کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں, ماں کی محبت کی تو مثالیں دی جاتی ہیں, اور ماں اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتی. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کا بل ادا کرنا تھا, مگر وہ ہاسپٹل کیسا تھا جس نے اس بچی کو ایسے ایکسیپٹ کر لیا. مجھے نہیں پتا کہ یہ سچویشن کیا ہوئی ہے. اور یہ کراچی کی بات کر رہی ہوں میں کسی کوئی گاؤں کی ایسی جگہ کی بات نہیں کر رہی جہاں پہ آپ سوچیں کہ چلے جی کوئی قانون اس طریقے سے نہیں موجود ہے یا کوئی وہاں پہ نہیں پوچھنے والا ہے. لیکن ایک شہر میں اس طرح سے یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے, اور یہ مثالیں بہت سی دیکھی ہیں, واقعات دیکھے ہیں. ماں تو کہتی ہے میرے بچے کی طرف نظر ڈال کے دیکھو, میں وہ آنکھیں نکال دوں گی. پولیس نے جی لاہور سے بچے کو ڈھونڈ نکالا ہے. اچھا, اب میں یہ کہنے بتانے لگا تھا کہ آپ سوچیں کہ بچہ کراچی میمن گوٹ ہاسپٹل کے اندر وہ بچہ غائب ہوا, وہاں سے وہ بچے کو خریدا گیا, اور بچہ پھر خیر پولیس نے بڑی مہارت سے کارروائی کرتے ہوئے لاہور سے بچہ بازیاب کروایا. چھوٹا سا معصوم ننھا فرشتہ
جو کہ چلیں ابھی تو دنیا میں آیا ہے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد بتائیے گا یہ کس کو بیچا تھا یہ بچہ اس ماں نے؟ اور جی بالکل یہ ایسا ہوا ہے کہ میمن گوٹ تھانہ کی حدود اور میمن گوٹ کا علاقہ ہے، وہاں پر نجی کلینک ہے جہاں پر جو نومولود بچہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ماں ہی نے بیچا ہے، اور اس میں جو اس کی نانی بھی تھی، کیونکہ جو خاتون کا شوہر تھا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. اسپتال میں ڈیلیوری کے بعد جب اسپتال انتظامیہ نے بل کا تقاضا کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، جس پر اسپتال انتظامیہ نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنا بچہ دے سکتی ہیں تو اس میں جو رقم ہے بل وہ مل سکتی ہے. جو لاہور سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی شمع نامی، بل کتنا بچہ تھا؟ دیا گیا. بل جو تھا اسپتال کا وہ 84,000 تھا، جس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بل ادا کرنے کے لیے یہ اپنی ماں نے اپنی رضا بندی سے بچہ دیا تھا. جس کے بعد جب وہ گاؤں واپس گئے تو ان کو گاؤں والوں نے تانے دیے کہ آپ نے بچہ کہاں کیا ہے. تو اس کے بعد بچے کی نانی نے SSP ملیر کو درخواست دی کہ ہمارا یہ بچہ ہے یہ واپس کروا دیں. جب پولیس نے پھر میمن گوٹ پولیس کی ٹیم لاہور سے بچہ بازیاب کروا کے اپنی نانی کے حوالے کر دیا ہے، جس کے بعد پولیس نے یہ کہا کہ میڈیا پر ایشو اٹھ گیا ہے اور اس کی FIR آپ کروائیں. نہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں اسپتال انتظامیہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا یہ بچہ بیچ دیں، تو یہ تو بڑا کرمنل ایکٹ ہے. پہلی بات تو یہ حق کارروائی ہونی چاہیے اسپتال کے خلاف. اور بیچا کسے؟ کسی وہاں پر کوئی خاتون تھی انہیں بیچا؟ کس کو بیچا ہے بچہ؟ یہ لاہور کیسے پہنچا؟ ہاں جی بالکل، یہ خاتون ہی تھی شمع نامی جس پر مقدمہ بھی درج ہوا ہے. میمن گوٹ تھانے میں مقدمہ درج ہوا ہے جس میں جو بچہ ہے اس کے والد سارنگ جوکھیو ہیں جس کا تعلق جام شوروں سے ہے، اس نے مقدمہ درج کرایا ہے اس خاتون کے اوپر. اور جو اسپتال سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی یہ مقدمہ درج ہے. SSP ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کا یہ کہنا ہے کہ جو FIR میں نام ہے اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف تفتیش شروع کر دی ہے. ایک بات بتائیں، یہ جو خاتون جو ملازمہ تھیں جنہوں نے بچہ خریدا، شمع بلوچ جن کا نام ہے، یہ کیا یہ خود بے اولاد تھیں یا پھر یہ کسی گینگ کا حصہ تھی؟ دماغ کی چیز پروسیس نہیں کر پا رہا کہ کیا وجہ تھی یہ نو مولود بچہ خرید لیا گیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ جو سامنے آئی ہے بتا رہے ہیں پولیس ذرائع بتا رہے ہیں، اور جو بچے کے وارث تو سامنے نہیں آ رہے ہیں، مگر اسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتون ایک سماجی ورکر کے طور پر ظاہر ہوئی تھی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو وہ پالتی ہیں، اور ان کے لاہور میں یہ کوئی تنظیم ہے جس کو یہ دیا گیا. مگر تاحال یہ کلیئر نہیں ہو سکا ہے کہ واقعی یہ کوئی سماجی تنظیم ہے جو بچوں کو پالتے ہیں، یا یہ کوئی ایسے کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے لیے بچے خریدتے ہیں. تو علی محمد ایسی کوئی تنظیم نہیں ہوتی جو ماں سے بچہ لے لے، اور آئی ہوپ کہ اتنا اماؤنٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس ہاسپٹل کا. چاہیے تو یہ تھا اگر ایسی کوئی فلاحی تنظیم ہے تو وہ ان کا اماؤنٹ پے کر دیتی اور کہتی جی آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں. یا تو مجھے خاتون کے حوالے سے کارروائی تو ہونی چاہیے، اس ہاسپٹل کو بھی سیل کر دینا چاہیے جہاں پر اس طرح کی پریکٹس کی جا رہی ہے. جی بالکل یہی ہوا ہے. SSP کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسپتال کو سیل کر دیا ہے. اسپتال سیل کرنے کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ غیر قانونی جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ اس میں اسپتال انتظامیہ بھی ملوث ہے اور بچے کی ماں بھی اس میں ملوث ہے، اور بچے کے جو باپ سامنے آئے ہیں بعد میں وہ بھی میڈیا پر نہیں آ رہے، وہ میڈیا کو موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں سب کے سب ملوث پائے جا رہے ہیں. تو SSP ملیر کا یہی کہنا ہے کہ سب کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر بچہ جو ہے وہ کم رقم پر بیچا گیا ہے. کوئی ایسی فلاحی تنظیم تو سامنے نہیں آئی، فلاحی تنظیم جو سامنے نہیں آئی. اور بالکل آپ بہت شکریہ علی محمد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کچھ چیزیں کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ پروسیس ہی نہیں کر پاتا نا. مطلب اب آپ سوچیں ماں نے بچہ بیچا، بچہ چھوٹا نیو بورن لاہور پہنچ گیا کراچی سے، اور پھر لاہور سے بازیاب ہوا، اور فلاحی تنظیم بھی اس میں انوالوڈ ہے. فلاحی تو نہ ہی گئے، فلاحی کے نام پہ یہ پیسے بنا رہے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز ان کی جاری ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چلیں جی اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں
ایک ایسی جگہ پر جو کہ پہاڑ پر واقع ہے, بڑا تاریخی مقام ہے, اور جہاں پر جی ہر جگہ جو ہے اس کی ایک ہسٹورک ویلیو ہے. وہاں پہ وہ کہانیاں آپ کو پرانے وقتوں کی ملیں گی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنے لشکر سمیت 1519 میں قیام کیا تھا, یعنی 500 سال پرانی بات ہو رہی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کلر کہار کے پہاڑوں کی, جہاں پر پتھر کہانیاں سناتے ہیں. تو جناب ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے, ذرا آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے قیام کیا تھا. وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس خوبصورت علاقے میں کچھ دیر کے لیے رکا. روایت کے مطابق یہیں ایک چبوترا تعمیر کرایا گیا جو بعد میں تخت بابری کے نام سے مشہور ہوا. تخت بابری کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں ظہیر الدین بابر جو شہنشاہ تھا اس نے آ کر یہاں پڑاؤ کیا تھا. تخت بابری صرف ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ ایک نادر نمونہ بھی ہے. کلرکار کی مشہور جھیل, پہاڑوں کی پرسکون فضا اور قدیم درخت اس جگہ کو ایک منفرد کشش بخشتے ہیں. یہاں آنے والے سیاح نہ صرف تاریخ کے دریچوں میں جھانکتے ہیں بلکہ فطرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. کلرکار کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے, لیکن یہ جو تخت بابری ہے 550 سال پہلے ظہیر الدین بابر یہاں آئے تھے, انہوں نے یہ بنوایا تھا اور یہاں سے وہ کھڑے ہو کے یہاں پہ اپنی فوج سے وہ خطاب کیا کرتے تھے. تخت بابری کا منظرنامہ ہر موسم میں مختلف مگر یکساں دل فریب ہوتا ہے. بابر نامہ میں بابر نے کلرکار کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے. یہی وہ تاریخی دستاویز ہے جو اس جگہ کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے. تخت بابری محض پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یہ اپنے اندر کئی 100 سال کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عباس, ARY نیوز, چکوال. اچھا, ہمارے ہم دیکھتے ہیں جی اکثر بیشتر جب ٹورسٹ کہیں پر جاتے ہیں تو وہ صرف اس جگہ کی خوبصورتی دیکھنے نہیں جاتے, وہ وہاں کی جی ہسٹری بھی دیکھنے جاتے ہیں کہ اس جگہ کی تاریخ کیا ہے. ہمارے یہاں اتنی خوبصورت ہماری تاریخ ہے, اگر ہم دیکھیں اتنی زبردست جگہیں, لیکن ہم اس کو اس طریقے سے نہ مینٹین کرتے ہیں, نہ پریزرو کرتے ہیں, نہ بیوٹیفائی کرتے ہیں تاکہ یہ بڑا اچھا ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتا ہے. بالکل جناب. تو اسی کے ساتھ ہی پھر ہمیں دیں اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.